अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे साथियों, खुश आमदीद, अहलन व सहलन व मरहबा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जो तौफीक अता फरमाई, आपने कुरान पाक को पढ़ने और समझने के लिए अपना वक्त निकाला, अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश में बरकत फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपने बेहतरीन बंदों में शामिल फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इल्म व अमल में बरकत फरमाए। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अच्छा जनाब, तो आज हमारा जो सेशन है इंशाल्लाह वो थर्ड पारे के हवाले से है। जुज़ 3 पूरा हम मुकम्मल करेंगे आज। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2-3 दिन से इकट्ठे हैं। हमने इस्तिक़बाल रमज़ान किया, फिर पारा 1 किया, फिर पारा 2 किया और अब पारा 3 पे आज हम पहुंच गए हैं। तो जनाब आपसे पूछना चाहूंगी, ये बताइए कि कल आपने जो सयाक़ूल पढ़ा था, पारा जुज़ 2 पारा 2, इस हवाले से बाद में कोई ख्याल आया, किसी से कुछ शेयरिंग की? और एक होमवर्क दिया था मैंने, किसी को अगर वो याद है और वो किसी ने किया हो तो बताइए मुझे। दुआ एंड महविश के नाम से जो मेरी साथी हैं, आप अपना माइक खोलें। आप पहले नंबर पे आपका हैंड रेज है, तो आप बात करना चाहें। महविश, दुआ एंड महविश, तो अपना माइक खोलिए और कहिए। और इसके साथ साथ सैरिश, इसके बाद आप कहिएगा। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए, बात कीजिए। हलाला का मतलब क्या होता है? हलाला का कल मतलब जब आपको इंशाल्लाह, हलाला का मतलब ये है कि अगर किसी ने निकाह किया है, किसी की शादी हुई थी और तलाक हो गई और वो दोबारा शादी करना चाहता है, तो दीन में तो दोबारा शादी इस्लाम के मुताबिक उसी शख्स से दोबारा नहीं हो सकती ना। अलबत्ता अगर किसी दूसरे शख्स से शादी की जाए और उससे डाइवोर्स हो जाए या उसकी फौतगी हो जाए, तो पहले शौहर से शादी हो सकती है। तो हलाला का मतलब ये होता है कि किसी से इस नीयत से शादी करना कि मैं इस शख्स से तलाक लेके अपने पहले शौहर से शादी कर लूंगी, तो ये हलाला है। रिटन आंसर चाहिए डिटेल, तो वो आप अपने एडमिन को भेज दें, आपको इंशाल्लाह भेज देंगे। ठीक है, चले। सैरिश अंसारी, आप कहिए मेरा सवाल जो था इस हवाले से। जी बाजी, मैंने 10 पॉइंट लिखे। सबसे पहले कि फस्तबिकुल खैरात, नेकी में दौड़ लगानी है। दूसरा, जिक्र इलाही करने वालों से अल्लाह का वादा है कि वो उनको याद करता है। तीसरा, सब्र करने वालों को अल्लाह ताला ने 3 नेमतें दी हैं, मेहरबानी, रहमत और हिदायत। फिर है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो उनके ऐबों को ढक के रखना है एक दूसरे ने। सब्र करने वालों ने अल्लाह ताला ने उनके साथ है, उसकी मदद। और फिर ये है कि हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत की भलाई मांगनी है और अल्लाह से शिकवा नहीं करना और अल्लाह की मोहब्बत के लिए नेकी में बढ़ना है और उसके लिए दुआ करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फी इल्मिक, अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत फरमाए। नूर शम्मा, आप कहिए। जी बाजी, मैंने जो 5 पॉइंट नोट करके रखे थे कल के पारे से, वो ये है कि पहला ये है कि आजमाइश का आना बाइस खैर है, इसलिए आजमाइश पर सब्र करना है मुझे। दूसरा जो है अत-तव्वाब, जो है ये अल्लाह की एक सिफत है, इसी के जरिए अल्लाह ताला तौबा की तौफीक देता है और तौबा कबूल भी करता है अल्लाह ताला। अगला ये है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करने के लिए अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करना चाहिए। फिर अगला ये है कि हैज की हालत में अगर कोई जमा करे तो इसे 1 दिनार सदका करना चाहिए। तो इन सब चीजों को मैंने लिख के रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर आपने कहा था कि अपने लिए अमल की एक बात भी लिखनी है, तो अमल मैंने ये किया है कि आजमाइश जो है मेरी जिंदगी में, थोड़ी आजमाइश है औलाद की तरफ से भी या फिर रिस्क के मामले में भी मेरी आजमाइश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं अल्लाह के दामन को, मतलब अल्लाह की जो रस्सी है उसको मैं मजबूत पकड़ी जाए। जितना भी आजमाइश आ जाए, जो भी आ जाए, अल्लाह एक है, अल्लाह ही पे भरोसा करना है, अल्लाह ही देने वाला है। अगर वो नहीं दे रहा है तो इसमें कोई जरूर अच्छी बात रही होगी, कोई जरूर मेरे लिए इसमें अच्छी बात होगी, इसीलिए अल्लाह ताला नहीं दे रहा है। जब देगा अल्लाह ताला चाहेगा, जब अल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा जब ही देगा। मैं हर बात पे खुश हूँ, मैं हर चीज पर राजी हुई। अल्लाह मैं तुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फी अमलिक, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी तवक्कुल को बढ़ाए और आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए और आपके लिए आसानियां हो जिंदगी में, दुनिया और आखिरत की सब भलाइयां नसीब हो आपको। अनम कामरान, फरमाइए। अनम कामरान के बाद फरहाना शकील, जिसका माइक पहले खुल जाए। जी, अनम कामरान, फरहाना शकील,
शहनाज इलाही, चले शहनाज आप جی पहले باجی पढ़। میرا کھل گیا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی ایک آپ کو کہ قصاص کے کا جو آیا تھا کہ یہ انسان کی زندگی میں کیوں ہے، تو قصاص کے بعد آئندہ لوگ کسی اور کو قتل نہیں کرنے سے مطلب رک جائیں گے اور بہت سے لوگوں کی جان بچ جائے گی. مطلب قصاص کا کرنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جی اسی وجہ جی سے وہ کیا ہے جو ہماری قصاص زندگی میں کی، ہے نا. جی 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 اس آیت میں ہے قصاص نا کہ اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص کی آیت اسی اسی میں سے. والی. جی 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 جی. ٹھیک ٹھیک ہے جی. جی فرحانہ شکیل، سومی خان، کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ شہناز نے تو بات کر لی. جی سومی. جی فاستبقوا الخیرات کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جو دنیا میں نیکیوں کی طرف سبقت کرے گا وہ آخرت میں بھی سبقت لے جائے گا. اور دوسرا پوائنٹ جو بہت زیادہ اچھا لگا تھا عمل کے لحاظ سے کہ ذکر الہی کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرے گا. اور صبر کرنے والوں کو 3 نعمتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت یافتہ ہونے کی سند. ٹھیک ہے جی، بالکل اچھے اچھے پوائنٹ سے. اللہ تعالیٰ موتی چنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کے موتی. رابعہ ندیم آپ کہیے. رابعہ ندیم اور جی اس کے السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. میری یہ پہلی میٹنگ ہے، میں اس سے پہلے نہیں تھی، میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں. مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ ودیت اور قصاص میں کیا فرق ہے؟ دیت اور قصاص میں کیا نہیں، یہ فرق ہے؟ سوال آپ ایسا کریں کہ لکھ کے بھیج دیں. ایڈمن آپ گروپ میں ہمارے شامل ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ لنک شیئر کرتے ہیں، تو دیت اور قصاص کا فرق ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ ریٹن. ٹھیک ہے، آیات کے ساتھ ریلیٹ کر کے. وہی کی سعیدہ اکبر آپ کہیے. جی السلام علیکم. مجھے ایک کنفیوژن تھا کل 232، مجھے وہ پوچھنا تھا، لیکن وہ آپ مجھے سائٹ بتائیں گے نا یا پھر شفق بتا دیں ہمیں جو ہمیں آپ نہیں مجھے سمجھ بتائیں آئے. کیا سوال ہے، اگر فوری بتانے والا ہو تو تو بتا دوں گی، ڈیٹیل ہوا تو حلالہ کا تھا. دیکھیں لکھ کے بھیجیں نا، یہ سارے فقہی سوالات ہیں، وہی ان میں کو یہ چاہ رہی ہوں، میں نے لکھ کے آپ تو بھیج دیا تھا. islamtv.com پر دیکھیے، نہیں تو آپ لکھ کر سوال ایڈمن کو بھیج دیں. کیا مشکل ہے؟ میرے ٹھیک ہے پاس بہت سے سوالات لکھ کر آ رہے ہیں، میں جواب جو ہوتا ہے دے دیتی ہوں ٹھیک ان ہے. کا. تو ریٹن لینا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. یاد رکھیے فقہی معاملات میں بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے. تو اگر کوئی زبانی دے دیں اور آپ کو وہ غلط جواب چلا جائے تو ہم ایسا کوئی رسک نہیں لینا چاہتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. طاہرہ سرور آپ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں نے السلام کل ورحمۃ سے اللہ. یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ صبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے آزماتے ہیں، خوشی بھی دیتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں. اور اگر خوشی دیتے ہیں تو پھر ہمیں آپے سے باہر نہیں جانا چاہیے. اگر تکلیف میں آتے ہیں انسان ایک مومن تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تکلیف واویلا نہ کرے کہ مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دے. نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. بالکل درست کہا آپ نے. فرحانہ شکیل، شاہدہ پروین، جس کا مائک کھل جائے پہلے وہ بات کریں. جی جی شاہدہ. میں بھی حلالے کے متعلق بات کر رہی تھی کہ کتنی سخت وعید ہے کہ لعنت ہے کروانے اور کرنے والے پر. اور یہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کچھ لوگ جیسے کسی بزرگ کے پاس گئے اور وہاں سے حلالہ کروا کے اور پھر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ واپس چلے گئے، اس آدمی کے ساتھ نہیں گئے. تو یہ اتنی میں کہتی ہوں کہ بھئی دیکھیں ہم لوگوں کو اسلام کے بارے میں ہمارے بزرگوں کو اور ان کو اتنا زیادہ نہیں پتا تھا. جیسے اب ہم لوگ سیکھنے سے کچھ ہمیں مطلب روشنی مل رہی ہے. تو میں نے ایسے کافی لوگوں کو دیکھا تھا جنہوں نے ایسے کر کے، تو اب تو خیر وہ ایجڈ ہو گئی ہیں. بڑی کامن سی تو بات ہے. میں خود جی ریسنٹلی جانتی ہوں کہ انہوں نے اپنے شوہر سے طلاق لی اور اتنے عرصے بعد جا کے کسی کے ساتھ شادی کی اور چند دن بعد فوراً طلاق لے کے پھر سے اس سے شادی کر لی. تو یہ ایک کھیل تماشا بنایا ہوا ہے نا دین کو، ایسا جی نہیں ہونا چاہیے. اللہ بس ہمیں ہدایت دے اور لوگوں کو ہاں بتانے کی بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو ہاں بتائیں کہ یہ غلط کام ہے. آمین. اقرا آپ لاسٹ میں کمنٹ لوں گی. جی فرمائیے اقرا. اقرا
اگر مائک کھل جائے، ورنہ ہینا عاصم، جس کا مائک پہلے کھل جائے. چلیں، ہینا عاصم کا مائک بھی نہیں کھلا اور اقرا کا بھی مائک نہیں کھلا. فرحانہ شکیل، آپ بات جی کرنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وعلیکم نے اس پہ یہ السلام. دیکھا کہ تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر جب تک نہیں ہوگا، ہماری عبادات میں نہ وہ مزہ نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے لیے تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک تقوی ہمارے دل میں ہوگا، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ہوگی، ہماری عبادت کو نا بہت اچھے طریقے سے ادا کر پائیں گے. پھر دوسرا یہ کہ مصائب پر صبر کرنا ہے، اور صبر کر کے پھر اس پہ شکر بھی کرنا ہے. کہ صبر کے معنی ہے کہ رک جانا، کہ جیسے ہی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو فوراً اللہ کو یاد کرو، کسی کے پاس مت جاؤ، صرف اللہ کی طرف رجوع کرو. اور قرآن کو جو سیکھنا ہے، وہ جو سیکھ رہے ہو آپ، وہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے. کوئی نہ کوئی ایک بات ڈیلی آپ کسی کو بتاؤ، گھر میں، باہر، اپنے اہل و باب میں یا دوستوں میں، تاکہ وہ قرآن کی جو اچھی بات ہمیں پتہ چلی وہ آگے تک پھیلے. اور اللہ کے احکامات پر فوراً عمل کرنا ہے، جیسے بنی اسرائیل کی قوم نے کیا تھا. جب ان کے بچڑے کا آیا تھا کہ ان کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم گائے کو ذبح نہیں کریں گے. تو انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، کس رنگ کی ہو، کیسی ہو. ایسے اللہ کے احکامات کو سن کر فوراً اس پر عمل کریں. سوالات کا بیجا نہیں کریں، کہ زیادہ سوالات جو ہے نا وہ انسان کو وہ اللہ کے احکامات سے روک لیتے ہیں. عمل پہ زیادہ کوشش ہونی چاہیے، اور سوال وہ کرنا چاہیے جو اپنی ذات سے یا اپنے کسی قریبی شخص سے متعلق ہو، جس کی حقیقی ضرورت ہو. بعض اوقات ہم صرف سمجھنے کے لیے سوالات کرتے رہتے ہیں، حالانکہ نہ ان کا ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے، نہ کسی کو بتانا ہوتا ہے، نہ اس کو کچھ پڑھانا ہوتا ہے. لیکن بس وہ سوال پر سوال، سوال پر سوال، اور عمل کی کوشش کم. تو اس چیز کو خود دیکھنا چاہیے انسان کو. بالکل درست کہا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ایسا ہے کہ اب ہم سیکنڈ پارا، کل ہم نے پارا 2 کیا تھا نا، اس کا ریکیپ ہم سنیں گے استاذہ سے انشاءاللہ، اور ان کے چند ساتھیوں سے اور سے. اور مختصر سا چند منٹ کا ریکیپ ہے آیت سورۃ البقرہ کی 142 سے 252 تک، اور اس کے بعد ہم تھرڈ پارا شروع کریں گے، سورۃ البقرہ کو مکمل کریں گے، اور سورۃ آل عمران شروع کریں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے ڈسکشن میں ہمارے ساتھ آپ نے شامل رہنا ہے. اس کے بعد کوئز پول بھی ہے، اس میں بھی اس دفعہ آج کا ڈسکشن کل اور پرسوں کے ڈسکشن سے تھوڑا مختلف ہے. ہم نے آپ کے لیے کچھ سوالات بھی بنائے ہیں، ذرا سا دیکھنے کے لیے کہ آپ نے بات کو کتنا سمجھا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بی ود اس. چلتے ہیں اپنی ایڈمن کی طرف. اوور ٹو یو وردہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کے پارے میں سے کون سے ہیرے جواہرات چنے آپ نے؟ آیت 156، جب مصیبت پہ آئے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہر مصیبت پر، یہ کہنے کے بجائے کہ جب مصیبت ہے کہ ہر مصیبت پر، یعنی صرف فوت ہونے پر نہیں، ہر مصیبت پر، کیونکہ اس کو ہم نے مخصوص کر لیا صرف مرنے والوں کے ساتھ. اس بات کو درست سمجھنے کی کوشش کرنی. آیت 214، مشکل وقت ہونے کے باوجود اچھے دن کا انتظار کرنا صبر ہے. الا ان نصر اللہ قریب. گڈ. میرا فوکس علم، عمل، صبر، شکر کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا. شکر عبادت کی بہترین قسم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اصل نعمت ہدایت، نعمت قرآن، نعمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر شکر گزاری. نعمت اسلام بھی. نعمت اسلام. جی ٹھیک ہے. تکلیف پر مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے صبر، پھر تکلیف پر راضی ہو جانا، پھر مصیبت پر بھی شکر ادا کرنا، اور اللہ سے ناراض نہ ہونا. گڈ. وَآتَ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ہر کام کو سیدھے طریقے سے کرنا. خیرات کے معاملات میں سابقون میں شامل ہونا چاہیے. نیکیوں کے معاملات میں، کیونکہ خیرات سے ہماری مراد عام طور پر صدقات ہوتے ہیں. اللہ کی خاطر جنگ بھی کرو اور مال بھی خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کو جھگڑالو لوگ نہیں پسند. ٹھیک. کھانے کے بعد شکر ادا کرنے والا صابر روزے دار کا اجر پاتا ہے. جزاک اللہ خیر. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ. لہ الحمد کلہ وإلیہ یرجع الامر کلہ. لا ملجأ ولا منجا منہ الا الیہ. لا حول ولا قوة الا بہ.
ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی نجات نہیں ہے مگر اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے میں۔ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں تیسرا پارہ۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور ان میں سے کچھ نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تلک الرسل سے مراد یہاں وہ رسول ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا ہے۔ انبیاء کے مختلف درجات ہیں اور وہ فضیلت میں ایک دوسرے سے زیادہ ہیں، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اور ان سب انبیاء پر کس کو فضیلت حاصل ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا، انا ولد السید آدم ولا فخر، کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب کا سردار ہوں، لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا تھا، لیکن آپ کے اندر عاجزی اور بندگی کی خو تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بھی فضیلت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، یا خیر البریہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی بھی بندے کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں، یعنی آپس میں جھگڑے نہیں کرنے چاہیے اپنے اپنے نبی کی فضیلت بتا کر۔ اللہ نے جس کو فضیلت عطا کی اس کو عطا کر دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد کے لوگ آپس میں نہ جھگڑتے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفر اور ایمان میں لوگوں کا اختلاف تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی ساری امت ایمان لے آئی ہو، لہٰذا آپ ان کے انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اور بہت سے لوگوں نے اختلاف کب کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات، واضح دلائل، روشن دلائل آ چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا، کیونکہ اختلاف عموماً ضد کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن بعض نے ان میں سے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت یہ ہوتی
کہ وہ اختلاف نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں، تو ایسا ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مصلحت کے تحت انسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ جو کرنا چاہیں اس دنیا میں کریں، اور پھر اس کا انجام تو آخرت میں بھگتیں گے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہیں. یہاں ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نیک اعمال اور خصوصاً صدقہ خیرات آخرت کی نجات کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ ہے جملہ نوٹ کرنے کا، یاد رکھنے کا، عمل کرنے کا، کہ آخرت کی نجات کے لیے نیک اعمال اور خصوصاً صدقہ خیرات کام آتا ہے. انسان دنیا میں جو کچھ بھی اپنے پاس رکھتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر اکیلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. اس وقت انسان کو صرف اس کے اعمال ہی کام آئیں گے. تو اعمال میں خصوصاً صدقہ خیرات کو اپنے نجات کے لیے وسیلہ بناؤ. قیامت کے دن دنیاوی دوستی، رشتہ داری، سٹیٹس، سفارش کچھ کام نہیں آئے گی. صدقہ انسان کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. پھر وہ دیکھے گا تو اس کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی. پس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ آگ سے بچے، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں ناممکن ہو. یعنی صدقہ خیرات کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بہت بڑی اماؤنٹ خرچ کرے تو تبھی اس کی نجات ہوگی. اگر صدقے میں دینے کے لیے اور کچھ نہیں، صرف ایک کھجور، اگر کھجور پوری بھی نہیں، آدھی کھجور کا بھی ایک ٹکڑا اگر وہ بھی دے سکتے ہو تو دے کر آگ سے بچ جاؤ. کیونکہ آگ بڑی ہولناک چیز ہے جسے برداشت کرنا، اور وہ بھی دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ. دنیا کی آگ اس کا 70واں حصہ ہے. لہذا اس کا تجربہ بھی کیا کیجئے. آج شام جب آپ کوکنگ کریں گے تو ذرا سا قریب لے جائیں اپنے ہاتھ کو، اور اگر آپ روٹی خود بناتے ہیں تو توے کے اوپر کوشش کریں ٹچ کرنے کی. انسان قریب بھی نہیں لے جا سکتا، ایسا ہول آتا ہے. اس وقت خاص طور پر اگر رو کر استغفار کر سکیں تو رو کر نجات مانگے کہ اللہ اس آگ سے بچا لینا. اور اگر رونا نہ بھی آئے تو دل سے استغفار کریں اور دعا کریں اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے بچا لینا. کیونکہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دراصل کامیاب ہوا. اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت الکرسی آتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ بلند تر بہت بڑا ہے. ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے، عظیم ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تم نے درست کہا اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو. یہ ہے وہ علم جو بابرکت ہے،
یہ ہے وہ علم جو فائدہ مند ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا. جس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت الکرسی ہے تو اس کے پاس وہ کون سا علم ہے جو اس کے لیے مبارک ہوگا. حدیث میں آتا ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی. لہٰذا ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے اس کو پڑھنا شروع کرے. اگر عادت ہے تو مبارک ہو اور اگر نہیں تو عادت ڈال لیجئے. اس ایک آیت میں توحید کے 12 دلائل ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل یہ واحد عظیم آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 5 نام ہیں: اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم. اور رب تبارک و تعالیٰ کی تقریباً 20 سے زیادہ صفات ہیں اس میں. ابن تیمیہ کہتے ہیں قرآن کریم میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو ان معنی اور صفات پر مشتمل ہو جس قدر ان پر یہ آیت الکرسی مشتمل ہے. یہ عظیم آیت 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک آیت کے اندر 10 باتیں الگ الگ طور پر کہی گئی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی الحی ہے، سدا زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی زندگی موت سے پاک ہے، باقی کسی کی زندگی موت سے بچی ہوئی نہیں. القیوم ہمیشہ سے قائم ہے بغیر کسی فنا اور زوال کے. العلی بہت بلند ہے، ساری مخلوق سے بلند، 7 آسمانوں سے بھی اوپر، عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہوا. العظیم سب سے بڑا ہے، اپنی شان میں، حکومت میں، غلبے میں، ہر اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم ہے. لہٰذا ہمیں اس آیت کو خود بھی یاد کر لینا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے. دن کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے بھی اس کو پڑھنا چاہیے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں کوئی جبر نہیں، کسی کو دین میں زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا، لیکن یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ یہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی. پھر جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے کئی بچے تھے جو انہوں نے یہود کو دے دیے تھے، تو انصار نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. تو بہرحال اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ والدین بھی اپنی اولاد کو زبردستی کسی اور دین میں داخل نہیں کر سکتے. یعنی اگر وہ خود بہک گئے ہیں تو اپنی اولاد کو مجبور کریں کہ وہ بھی ان کے ساتھ گمراہ ہوں تو ایسا نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر کوئی والدین خود مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر ان کو اپنی اولاد کو یا والدین کو یا رشتہ داروں کو یا دوستوں کو اسلام کی دعوت تو دینی چاہیے، لیکن جبراً دھمکی دے کر ظلم ستم کے ساتھ اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا. یعنی جو بھی شخص مسلمان ہو سوچ سمجھ کر مسلمان ہو، کیونکہ اگر کوئی کسی پر زبردستی کرے گا تو اس کے دل میں ایمان تو نہیں آئے گا. وہ تو زبردستی کا ایمان تو قبول بھی نہیں ہے، پھر کیا فائدہ. اور یہاں جو لفظ طاغوت استعمال ہوا ہے تو طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے، خواہ جس کی بھی بندگی کی جائے، خواہ وہ کوئی انسان ہو، کوئی لیڈر ہو، شیطان ہو، بت ہو، کوئی تصویر ہو، کوئی درخت ہو، پتھر ہو، کچھ بھی، یعنی جسے اللہ کا ند یا مد مقابل قرار دے دیا گیا ہو. یاد رکھیے طاغوت کی نفی کے بغیر ایمان مکمل نہیں. جب تک ہر قسم کے شرک کی نفی نہ کی جائے اللہ کے لیے اخلاص مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرط ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا انکار نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم جب کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. پہلے سب الہوں کا انکار کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے. اور وہ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک اور صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ الولی بھی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، جو اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے. کیسی مدد؟ کہ ان کو اندھیروں سے نکال لاتا ہے. کس کی طرف؟ روشنی کی طرف.
اندھیرے تین طرح کے ہیں. نمبر 1 جہالت کا اندھیرا. جہالت ایک تاریکی ہے، جیسے ایک نابینا انسان ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ کدھر کو جائے کدھر نہ جائے، وہ کہیں جا نہیں سکتا، اس کو رستہ نہیں ملتا. تو جاہل انسان کو بھی نیکی کے کاموں کا پتہ نہیں چلتا، اس کو رستہ نہیں ملتا. دوسرے کفر کا اندھیرا، کفر کی تاریکی، اور اس کے مقابلے میں ایمان کی روشنی ہے. جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اس کا دل اور چہرہ روشن ہو جاتا ہے. تیسرے نافرمانیاں، نافرمانیوں کے اندھیرے، گناہ، اور یہ جزوی تاریکی ہے. جتنی بڑی نافرمانی ہوگی اتنا بڑا اندھیرا، اور جتنی چھوٹی نافرمانی اتنا چھوٹا اندھیرا. ان تین اندھیروں کے مقابلے میں تین نور ہیں، یعنی تین تاریکیاں ہیں تو تین نور ہیں. جہالت، کفر اور نافرمانی کی تاریکی کے بالمقابل جہالت کے مقابلے میں علم کا نور، کفر کے مقابلے میں ایمان کا نور، اور نافرمانی کے مقابلے میں استقامت کا نور، فرما برداری کا نور. اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے لے جاتا ہے روشنیوں کی طرف؟ اس کے لیے قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم میں آتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں. تو قرآن سے ہمیں ایمان بھی ملتا ہے، قرآن سے ہمیں علم بھی ملتا ہے، اور قرآن سے ہمیں عمل کی طاقت بھی ملتی ہے. لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنیاں عطا کر دے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو. اور یاد رکھیے تلاوت کا مطلب صرف عربی پڑھ لینا نہیں ہے. تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہوگا اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا، یعنی تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی، نیکیوں کا ذخیرہ. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کچھ واقعات بیان کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیاروں کو جن کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اپنے دوستوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. پہلی مثال الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اشارہ ہے نمرود کی طرف، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی، لہٰذا وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. ابراہیم نے کہا ایسا ہے تو اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم اسے مغرب سے لے آؤ. تو اس بات پر وہ شخص جو کفر اختیار کیے ہوئے تھا ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. بادشاہ کے اللہ تعالیٰ کے متعلق ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑے کی وجہ کیا تھی کہ اللہ نے اس کو حکومت عطا کی ہوئی تھی. شکر ادا کرنے کی بجائے، اطاعت کرنے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے، ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے اور بگڑ گیا. اگر اللہ تعالیٰ اسے فقیر بنا دیتا نا تو شاید وہ ایسا تکبر نہ کرتا اور اس طرح نہ بگڑتا. ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور ان کے زمانے میں عراق کے اندر شرک اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا. وہ بتوں کو پوجتے تھے، سورج چاند اور ستاروں کی پرستش وہ کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت کو بھی رب مانتے تھے. اتنا بڑا شرک تھا ان کے اندر. تو ابراہیم علیہ السلام کے ذمے ان سب چیزوں کی تردید کر کے لوگوں کو اکیلے رب کی طرف دعوت دینا تھے. لہٰذا انہوں نے اپنے والد اور قوم کی بت پرستی کو چھوڑ کر ایک رب کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور اس کی وجہ سے انہیں ہجرت کرنا پڑی، اور انہوں نے ہر طرح کے دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا، لیکن وہ اندھیروں سے نہ نکلے. کیوں نہ نکلے؟ اس لیے کہ وہ طاغوت کو مانتے تھے. تو جو طاغوت کی پرستش کرتے ہوں تو طاغوت انہیں روشنیوں سے اندھیرے کی طرف لے جاتے. واضح دلائل، روشنیاں دیکھنے کے باوجود بھی کیا کیا انہوں نے؟ اندھیروں میں رہنا پسند کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ایک اور مثال، یا اس شخص کی طرح جو ایک ایسی بستی پر گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، کہنے لگا اس کی بربادی کے بعد اللہ اس بستی کو کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے بھی 100 سال تک موت دے دی. پھر اسے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا. فرمایا نہیں، بلکہ تم تو 100 سال ٹھہرے ہو. تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو جو ابھی تک باسی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو. اور یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. اور ہڈیوں کی طرف دیکھو،
ہم کس طرح انہیں اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب اس کے لیے یہ معاملہ خوب واضح ہو گیا تو کہنے لگا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، کمال قدرت والا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری، ناتوانی اور بے بسی نہیں۔ وہ جو چاہے بلا تردد، بلا رکاوٹ کر سکتا ہے، کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، نہ کوئی اس کو عاجز کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے شک کو یقین سے بدل دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے۔ بہرحال اس میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن مثال اس بات کی دی جا رہی ہے یہاں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف کی رہنمائی کی، اس کے سامنے وہ سارا منظر پیش کر دیا اپنی قدرت اور طاقت سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور کس طرح اجڑی ہوئی یہ بستیاں قیامت کے دن ان میں مرے ہوئے لوگ سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک تیسری مثال، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا تم 4 پرندے لے لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور احکامات ان کے پاس آتے تھے، ان کو مردوں کے جی اٹھنے میں کوئی شک نہیں تھا، مگر انہوں نے اسے آنکھوں سے دیکھ لینا چاہا، عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کی۔ انسانی عادت ہے کہ وہ کسی چیز کو جاننے کے بعد پھر اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی چاہتا ہے، اور دیکھ کر جو یقین آتا ہے وہ صرف سن کر نہیں آتا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگرچہ علم کانوں سے بھی سن کے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پھر اس میں اور طرح کا یقین ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین کے بعد عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی، اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہی پرندوں کو ذبح کروا کے ان کی روح پرواز کر گئی، اور انہیں دور دور پہاڑوں، کیونکہ پہاڑ جڑے ہوئے تھوڑے ہوتے، ایک پہاڑ دوسرا، دور دور ان کے گوشت کے ٹکڑے مکس کر کے رکھ کے، اور پھر کہا کہ بلاؤ ان کو جیسے تم پہلے بلاتے تھے، اور وہ سب دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ کس طرح اللہ کی قدرت کے ساتھ، کیونکہ اللہ العزیز ہے، الحکیم ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، عزت والا بھی اور غلبے والا بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور حکمت والا بھی ہے کہ ہر چیز کو سب سے بہتر انداز میں کرتا ہے۔ اس کی ذات اور صفات بے مثال ہیں، اور جیسا چاہے حکم دے اور جس سے جو چاہے کروا لے۔ اب جن کے اندر ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے ایمان والوں کے لیے جو حکم پڑھا وہ کیا تھا کہ اللہ کے مال میں سے خرچ کرو۔ اب یہاں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کچھ آیات آئیں گی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، یعنی 7 شاخیں نکلی اس میں سے، جس کی ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ، یعنی اسلام کے راستے میں دین کی ترقی کے لیے، خیر و بھلائی کو عام کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال، مثلاً آپ کسی کو کوئی ایک کارڈ دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لو، کوئی اسلام کے بارے میں پیمفلٹ دیتے ہیں، کہیں بل بورڈ پر قرآن کی کوئی آیت لکھوا کے لوگوں میں اسلام کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، یعنی فی سبیل الاسلام، اسلام کی ترقی کے لیے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، کتابیں چھپواتے ہیں، کتابیں بانٹتے ہیں، یا اسی طرح آج کل جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، یا ادارے بنائے جاتے ہیں، یا پھر اداروں کی مینٹیننس ہوتی ہے۔ یہ سارے کام کس لیے ہیں؟ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہوتے، یہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے۔ اس راستے میں جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بھلے اپنے اوپر ہی کیوں نہ خرچ کر رہے ہوں، مثلاً آپ یہاں پر آتے ہیں، اپنی گاڑی میں گیس ڈلواتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو دنیا کا تو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا، لیکن آپ نے یہ کس نیت سے خرچ کیا؟ اللہ کے راستے میں جانا ہے،
تو اللہ کے راستے میں جب آپ خرچ کرتے ہیں اپنے پر یا دوسروں پر، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے، اور اس کا اجر 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ اور جیسی چیز خرچ کرتا ہے انسان ویسی ہی قیامت کے دن 700 گنا ہو کر ملے گی۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، جو اس نے دیا ہے 700 گنا بڑھا کر اس کو واپس لوٹایا جائے گا۔ کیونکہ عام طور پر ہم جب صدقہ خیرات کرتے ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی یتیم مسکین کو اسپانسر کر دیتے ہیں، کہیں بھی استعمال کر، لیکن جب دین کے لیے دینے کی باری آتی ہے تو ہمارا عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں مفت مل جائے، ایسا ہی ہے نا، سپارے ہمیں مفت مل جائیں، ہماری سے فیس نہ لی جائے، ہم سے کسی قسم کی ڈونیشن کا تقاضا نہ کیا جائے۔ گڈ، ٹھیک ہے، دین کا علم فری ہی ہونا چاہیے، لیکن آخر کوئی تو خرچ کرے گا جس کی وجہ سے فری ہو سکے گا۔ اور اگر سارے لوگ صرف لینے والے ہوں اور دینے والا کوئی بھی نہ ہو تو یہ کام کیسے چل سکتا ہے؟ تو ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، لیکن دین کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خرچ اللہ کی رضا کے لیے جب کیا جائے تو کسی کو بھی دے کر احسان نہ جتایا جائے، یعنی کسی کو یہ نہ کیا جائے کہ میں نے تو اتنا یہاں ڈونیٹ کیا ہے اور مجھے تو کوئی عزت نہیں دی جاتی، مجھے تو کسی کرسی پہ نہیں بٹھایا جاتا، اور اس طرح کے مختلف احسانات جتانا کہ میں نے بہت کچھ کیا اور مجھے ریٹرن کچھ نہیں مل رہا۔ یہ ریٹرن آپ نے بندوں سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے، لہٰذا اس کو تو مینشن بھی نہیں کرنا۔ اسی لیے عام طور پر الہدا میں کیا ٹرینڈ ہے کہ باکسز رکھ دیے جاتے ہیں کہ جن میں خاموشی سے لوگ ڈال دیں جو ان کے اور اللہ کے بیچ میں راز ہو، اور قیامت کے دن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ سے پھر کئی گنا بڑھا ہوا اس کا اجر لیں، تو وہ عزت جو وہاں ملے گی اور وہ ریوارڈ جو وہاں ملے گا وہ یہاں تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ دکھا کے بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ بہت خرچ کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بھول جائیں گے اور کچھ دن کے بعد آپ بھی بھول جائیں گے، آگے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا فی سبیل اللہ اپنا وقت دیں یا مال دیں یا صلاحیتیں لگائیں یا اپنے اوقات کو والنٹیئر کریں، یہ سارے کا سارا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی پر احسان نہ جتائیں۔ اچھا، احسان بعض اوقات ہم اپنی زبان سے جتاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنے موڈز کے ذریعے، اپنے جیسچر کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے اس میں ہم کھچا کھچا رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر ہم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے عمل میں استقامت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے اللہ ہی کی خاطر۔ اور اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب صفہ تھے، 400 کے قریب لوگ تھے جو مہاجرین میں سے یا مختلف قبائل سے آئے تھے، جو مسجد نبی کے باہر ایک چبوترے پہ رہتے تھے۔ آج بھی اگر آپ کو 400 لوگوں کو کہیں ٹھہرانا پڑے، کبھی شادیوں میں مہمانوں کو ٹھہرایا ہوگا، 400 لوگوں کو اپنے پاس ٹھہرانا پڑے تو کیا حال ہوگا؟ پھر کتنا چاہیے ہوگا؟ اب ہوتا کیا تھا کہ انصار کے باغات تھے، وہ اپنی کھجوریں وغیرہ اتار کے مسجد نبی کے صحن میں لٹکا کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ جو اصحاب صفہ تھے جو دن رات وہاں پر رہتے تھے، جس کو بھوک لگتی وہ جا کے اس میں سے کچھ کھجوریں لیتا اور کھا لیتا۔ وہاں بڑی بڑی دیگیں کوئی نہیں پکتی تھی، وہاں بڑے بڑے کھانے نہیں کھلائے جاتے تھے، وہ لوگ چند کھجوروں پر گزارا کر لیتے تھے اور کبھی سارا دن بھوکے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات بھوک کے مارے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسی صورت میں پھر صحابہ کرام جو تھے، یعنی جو مدینہ کے رہنے والے انصار تھے، کیوں انصار کا درجہ اور رتبہ اتنا بڑا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دل کھول کے اپنا سب کچھ خرچ کیا، اپنے گھر شیئر کیے، اپنے باغات میں کام پہ لگایا لوگوں کو، اور بھی بہت طرح فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو ایسے میں انسان چاہے کیش دے، کائنڈ دے، کچھ بھی دے، چاہے کسی باکس میں ڈالے یا ویسے کسی طرح خرچ کرے، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مسکین اور یتیم اور قیدی کو،
اور کہتے ہیں ہم تو صرف تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ تو کسی کو بھی کچھ دے کر احسان جتلانا یا اس کے مقابلے میں مزید کسی چیز کا مطالبہ کرنا، یہ پھر عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحیوں میں ہی بتا دیا گیا تھا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان اس لیے نہ کرو کسی پر کہ تم اس سے اور زیادہ حاصل کر سکو۔ یعنی بعض اوقات ہم اس پر احسان کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی بینیفٹ ہو، اور اس پر احسان نہیں کرتے جو حقیقی ضرورت مند ہو لیکن اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ حاصل نہ ہوتا ہو۔ تو کسی کو کچھ دے کے احسان جتلانا کبیرہ گناہ ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات فرمائی۔ ابو ذر نے عرض کیا وہ تو ناکام و نامراد ہو گئے یا رسول اللہ، وہ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا کپڑا لٹکانے والا، یعنی تکبر کی وجہ سے کپڑا نیچے لٹکا کے چلے، زمین پہ رولتا ہوا ہے۔ احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے، اور اللہ بہت بے نیاز بے حد بردبار ہے۔ یعنی اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو اچھے الفاظ سے معذرت کر لے، سائل کے اصرار پر بدتمیزی اور غصہ نہ کرے، اور درگزر سے کام لے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا بردبار ہے، غنی ہے، حلیم ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرنا چاہیے، چاہے ان کے رویے ہمیں پسند نہ بھی آئیں، کیونکہ کشادہ چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے، بھلی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور بھلی بات کرنا آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال صاف چٹان کی طرح ہے، جس پر مٹی ہو پھر اس پر تیز بارش پڑے تو وہ اس کو صاف چٹان کی طرح چھوڑ دے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر بھی یہ قدرت نہیں پائیں گے، اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مدینہ میں منافقین بھی تھے، بظاہر مسلمان تھے، لیکن وہ اپنا مال ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرتے تھے، دکھاوا کر کے خرچ کرتے تھے تاکہ لوگوں کی نظروں میں جج جائیں، لوگوں کی نظروں میں بڑے بن جائیں، اچھے بن جائیں۔ اس سے ایمان والوں کو منع کر دیا گیا کہ کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس پہ ایک تو احسان نہیں جتاؤ، تکلیف نہیں دو، اور اسی طرح اس منافق کی طرح اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو جو صرف دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں۔ وہ شروع میں پڑھا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں مومن۔ تو یہ ان کی علامات ہیں، کیونکہ جس کو آخرت میں بدلہ ملنے کا یقین ہو اسے دکھاوے کا شوق نہیں رہتا، اس کو لوگوں کو دکھا کے مزہ بھی نہیں آتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، ہم ایسا کام کریں کہ لوگ بس ہماری واہ واہی کرتے رہیں، یہ بھی ایک خناس ہوتا ہے جو ذہن میں بھر جاتا ہے۔ اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے۔ ہماری اصل توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں۔ تو یہاں ایک مثال دی گئی کہ جس طرح ایک ریاکار بظاہر خرچ کرتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی جمی ہو۔ ترابن تنوین جو ہے تقلیل کے لیے ہے، اور دیکھنے والا اسے قابل کاشت خیال کرے لیکن جو ہی بارش ہو ساری مٹی دھل جائے اور پتھر کا پتھر باہر رہ جائے۔ تو اسی طرح ریاکار اپنے اعمال قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں دیکھ نہیں پائیں گے، سب مٹ چکے ہوں گے۔ تو اوپر کی آیت مخلص مومن کے صدقہ خیرات کی مثال تھی جو صرف رضا الہی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور یہ مثال منافق کی ہے، ریاکار کی ہے جس کا ایمان ہی نہیں۔ پھر فرمایا اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضامندی چاہنے اور اپنے دلوں کے جماؤ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، پورے اطمینان کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، دل کے سکون اور خوشی کے ساتھ، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، جس پر تیز بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اس پر تیز بارش نہ بھی برسے تو فواری کافی ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں ریاکاروں کے مقابلے میں مخلص اہل ایمان کی مثال دی گئی ہے کہ ان کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، تثبیت قلب بھی ہوتی ہے،
اور ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی پرفضا اور بلند مقام پر ہو. اگر اس پر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے دگنا پھل لاتا ہے. اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بارش ہی کافی ہے. یہی حالت مومن کے عمل کی ہے. وہ کسی صورت میں ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. زور کی بارش سے مراد زیادہ مال خرچ کرنا، اور طل یعنی شبنم سے مراد تھوڑا مال خرچ کرنا. اگر نیت درست ہے تو زیادہ خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور تھوڑا خرچ کرنا بھی کام آ جاتا ہے. جیسے صاف ستھری زمین پر باغ ہو، جتنا میਂہ برسے گا اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا، ورنہ تھوڑا بھی ہو تو باغ کو کافی ہو جائے گا. تو نیت اگر درست نہیں تو بڑے سے بڑا ڈھیر بھی مال کا خرچ کر دیں تو کچھ فائدہ نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ عز و جل اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے. اب دیکھیں قیامت کے دن کیا حسرت ہوگی لوگوں کو جب ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے کہ یہ عمل تھے جو تم نے لوگوں کے لیے کیے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی اجر آج تمہارے لیے نہیں. اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا کہ یہ میں نے کیا تھا، یہ میں نے دیا تھا، لیکن اس پر آج میرے لیے کچھ بھی اجر نہیں. ہاں کچھ بھی نہیں، یہ سب ضائع، ردی، بیکار، کنڈم، اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں آیا کیونکہ یہ اللہ کے لیے تھا ہی نہیں. کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان اس بات پہ خوش ہوتا ہے جس پہ لوگ خوش ہوں، اور وہ کام نہیں کرتا جس سے اللہ راضی ہو. تو اس دن کا جو عدل ہے اللہ کا، اس سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کیا کرایا ضائع ہو جائے، پانی پھر جائے. لہٰذا دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اگر مجھ سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو معاف کر دے، اور میرے وہ اعمال ری انسٹیٹ ہو جائیں، دوبارہ واپس آ جائیں. اللہ وہ سب تیرے لیے، جو ہو چکا تو ہو چکا، تو مجھے معاف کر دے اور آئندہ کے لیے توفیق عطا کر دے. پھر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اسی حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تو اچانک اس پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہوئی ہو، تو وہ جل کر راکھ ہو جائے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، عمل کے قابل نہیں رہتا، نہ خود اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کام کر سکے، جیسے باغ دوبارہ لگا سکے جو جل جائے، اور نہ ہی پھر کسی سے بھی کام کروا سکتا ہے. کسی سے کام لینے کے لیے بھی انسان کو اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. لہذا قیامت کے دن منافق کا یہی حال ہوگا کہ جو صدقہ خیرات اس نے ریاکاری سے کیا ہوگا اور اس کے اجر کی اس دن سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، تو وہ سب کچھ ضائع ہو چکا ہوگا اور اب مزید نیکیاں کرنے کا وقت بھی نہیں رہے گا. صحیح بخاری میں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جو عمر بھر نیک عمل کرتا رہے لیکن آخر عمر میں اس کی سیرت بدل جائے. ساری زندگی اچھے کام کیے لیکن آخری عمر میں چھوڑ دیے اور نیک عمل کی بجائے برے عمل کرنے لگے. اس طرح وہ اپنی پہلی نیکیاں بھی برباد کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن جو بہت تنگی کا وقت ہوگا وہ نیکی اس کے کچھ کام نہ آئے گی، اور اس نازک وقت میں اس کا عمل اس سے خیانت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. بہت ہی ڈرانے والی بات ہے. میں سوچ رہی تھی ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی اور عمل کے بارے میں اتنی تفصیل سے نہیں بتایا جتنا صدقہ خیرات کے بارے میں بتایا کہ کیا قبول ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اور کس طرح کرو اور کیا کرو. کتنی تفصیلی انسٹرکشنز ہیں. پھر فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ تم اس بارے میں چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے. قبولیت صدقہ کی ایک اور شرط ہے یہاں کہ چیز جو دی جا رہی ہے وہ عمدہ ہو، طیب ہو. اگر کوئی شخص ردی چیز دے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہمیشہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا کہ لوگ کیش کی بجائے کائنڈ میں ڈونیشن مانگتے ہیں. لوگ اپنے پھٹے پرانے گندے مندے کپڑے اٹھا کے لے جا کے اسلامک سینٹرز میں رکھ دیتے ہیں ڈھیر بنا کے، کوئی اور شاید ان کے لیے دھو دے گا اور اس کو صاف کر دے گا. اور بعض کپڑے تو ایسی حالت میں نکلتے ہیں کہ انسان
ان کی اسمیل بھی نہیں برداشت کر سکتا. یہ اللہ کے راستے میں ہم دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے صدقہ کسی انسان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صدقے میں چیز دیتی تھی اس کو خوشبو لگا کے دیتی تھی. عمدہ طریقے سے دیں. ہم جب انسانوں کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو اتنی زبردست پیکنگ کر کر کے، کیونکہ اس سے مقصود ہمارا انسانوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، چاہے اندر چیز کسی کام کی نہ ہو لیکن پیکنگ وہ خوب کریں گے. اللہ کو جب کوئی چیز دینی ہو تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جو چیز اپنے کام کی نہیں وہ بس بیکار سمجھ کے دوسرے کو دے دو. جی، اور گاربیج بیگ میں ڈال کے دیتے ہیں. جیسے گاربیج گھر کے باہر رکھتے ہیں ایسے ہی فی سبیل اللہ کسی مسجد میں جا کے رکھاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے مسجدوں کو ڈمپ ایریا بنایا ہوا ہے. جو پھٹے پرانے قرآن مجید ہوتے ہیں، جو ردی ہوتی ہے، جو کتابیں پڑھ کے اب کام کی نہیں رہی، اب گھر میں اچھی نہیں لگ رہی، وہ اٹھا کے ساری جا کے دے دو. وہ جانے ان کا کام جانے، بس وہ ہے نا اس کام کے لیے کہ جو لوگوں کی ردی کو صاف کرتے رہیں. ہم دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ کیا قیامت کے دن یہی چیزیں وصول کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم جا کر؟ برائے ابن عازب کہتے ہیں یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اتری. ہم کھجوروں والے تھے. ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق لے کر آتا. کوئی آدمی ایک خوشہ کوئی دو خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتا. اہل صفہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی وہ خوشے کے پاس آ کر اپنے عصا سے ضرب لگاتا اور اس میں سے نیم پختہ اور پختہ کھجوریں اگر جو گر پڑتی ان کو اٹھا کے کھا لیتا. کچھ لوگ جنہیں نیکی میں رغبت نہ تھی وہ نکمے اور ردی خوشے لے کر آتے اور ایسے خوشے بھی جو ٹوٹے ہوئے ہوتے انہیں لٹکا دیتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ تم وہ دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کو بھی مت دو. برا کہتے ہیں اس آیت کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنی سب سے عمدہ چیز لے کر آتا. ہم نے بھی آیت سن لی ہے اور آج کے بعد ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں جو دینا ہے عمدہ اور اچھا ہی دینا ہے. ورنہ اللہ کو ہمارے ان صدقات کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ الغنی ہے، وہ ساری مخلوق سے بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. یہاں شیطان کے وسوسے سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ انسان جب صدقہ کرنا چاہتا ہے تو شیطان آڑے آ جاتا ہے، دل میں وہم اور وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اگر تم نیک کاموں میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور پھر شرمناک بخل کی ترغیب دیتا ہے اور اکساتا رہتا ہے. تو شیطان کے وسوسے کے بالمقابل خرچ کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جب دو گے تو تمہیں کئی گنا زیادہ ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے دے. یہ دعا ملتی ہے آپ کو. کس کی دعا؟ فرشتوں کی، جو معصوم ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کہ اللہ جو دے رہا ہے نا اس کو اور دے. اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے، ایسی جگہ خرچ ہو پھر کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کچھ بھی کم نہیں کرتا، کم نہیں ہوتا، جو تمہاری قسمت کا اور آئے گا، برکت ہوگی. لیکن اس سب کے لیے حکمت چاہیے نا، تاکہ صحیح فیصلہ کر سکیں. فرمایا یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت زیادہ خیر سے نواز دیا گیا، اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. حکمت سے مراد صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس سے مراد دین کا فہم، علم اور فقہ، صحیح بصیرت بھی لیا گیا ہے. اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی لی گئی ہے، کیونکہ آپ کی باتیں حکمت پر مبنی ہوتی تھیں، وزڈم والی ہوتی تھیں. قابل رشک ہے وہ انسان جس کو اللہ حکمت دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک دو خوبیوں کے سوا کسی پر جائز نہیں. ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے کی مکمل قدرت یعنی توفیق بھی دی، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ صرف صدقات کے بارے میں صحیح فیصلے نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں. اور جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہو یا کوئی نظر مانی ہو تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے
اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. یہ یاد دہانی کرا دی گئی. جو کر رہے ہو نا، چاہے نظر مانتے ہو یا صدقہ کرتے ہو، اللہ کو پتا ہے. نظر کیا ہوتی ہے؟ اپنے اوپر وہ چیز فرض کر لینا جو اصل میں فرض نہیں تھی، مثلا کوئی نفل نماز یا روزہ یا صدقہ یا حج یا عمرہ وغیرہ. ایک نظر ہوتی ہے نظر مطلق اور دوسری ہوتی ہے معلق. مطلق یہ ہے کہ کوئی شرط لگائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر کسی نیکی کو لازم کر لینا، کہ مثلا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئندہ سے تہجد کی نماز پڑھوں گا یا عمرہ کروں گا. یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ آپ ایک کمٹمنٹ کر رہے ہیں کسی نفل کام کی. فرض تو ادا کرنا ہی ہے، کسی نفلی کام کی کمٹمنٹ کری آپ نے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے آپ کو. دوسری نظر معلق ہے، کسی شرط کے ساتھ نظر، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کروں گا، مثلا صدقہ کروں گا یا نفل پڑھوں گا. یہ نظر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی کی شرط سے مستغنی ہے. وہ اس کی وجہ سے اس کی مراد بر نہیں لائے گا کہ کوئی میرے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہ اگر آپ مجھے یہ دے دیں گے تو میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا. اتنی عجیب بات ہے نا، اللہ سے شرطیں لگانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرے. نہیں، ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی. صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے. نظر کی وجہ سے تقدیر نہیں بدلتی. لیکن جو اللہ کی خاطر کوئی نظر مانے، کوئی کمٹمنٹ کرے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. اور جس نے یہ نظر مانی ہو کہ وہ اس کی نافرمانی کرے گا، تو وہ نظر توڑ دے، وہ نہ مانے، وہ نہ کرے. پھر فرمایا اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بدلے وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. پہلے چھپے ہوئے صدقات کی بات ہو رہی تھی نا، تو یہاں اعلانیہ صدقے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ یہ بھی اچھی بات ہے، بشرطے کہ نیت خالص ہو، ریاکاری نہ ہو، کیونکہ اس سے انسان بخل کی تہمت سے بچتا ہے کہ فلاں تو بڑا ہی بخیل ہے، کبھی کچھ نہیں دیا اس نے. تو اب دکھا کے دینے والوں کی مثال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے تبوک کے موقع پر کیا کیا تھا، اپنے گھر کا آدھا سامان دیا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا گھر دے دیا تھا. اب یہ دکھا کے دیا، اس سے ہمیں ہمیشہ موٹیویشن ملتی ہے نا. تو جب انسان بعض اوقات اپنے نفس کو کنٹرول کر کے دکھا کے بھی دیتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بن جاتی ہے. ایک دفعہ میں کہیں لیکچر دے رہی تھی تو کسی نے کہا کہ مجھے یہ کچھ پیسے گرے ہوئے ملے ہیں، تو میں نے کہا چلے میں اناؤنس کر دیتی ہوں. میں نے جب اناؤنس کرنا شروع کیا، لوگوں نے میری بات توجہ سے نہیں سنی اور میں نے وہ پیسے رکھ دیے، لوگوں نے لا کے اس کے اوپر اور پیسے رکھ دیے کہ شاید یہ ڈونیشن ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دکھا کے انسان بات کوئی کر رہا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیسے دکھا کے پیسے مانگ رہے ہیں نا. بہرحال تو دکھا کے دینے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے کہتے ہیں اچھا اس نے اتنا دے دیا، میں اس سے بھی زیادہ دوں گی. تو پوشیدہ صدقہ ایک گواہ بھی ہے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، عام طور پر لوگ جو گواہیاں دیتے ہیں اس کے حق میں، اس میں خاص طور پہ بچے، ہماری والدہ یا والد بس دینے والے تھے، ہر ایک کو دیتے ہی رہتے تھے، ان کو دینے کا بڑا شوق تھا. تو پھر اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلتی ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے بھی دیتی ہے، صدقہ جاریہ. تو بہرحال یہاں دو طریقے بتائے گئے، اعلانیہ صدقہ دینا اور چھپا کے دینا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اچھا قرار دیا ہے، لیکن چھپا کے دینا بہرحال سیف سائیڈ ہے کہ انسان کے اندر کوئی ریاکاری نہ آ جائے یا تکبر نہ آ جائے. اور جو چھپا کے اور دکھا کے دونوں طرح دیتے ہیں، نیت خالص کے ساتھ، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جسے کبھی بھی بربادی نہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. قیامت کے دن 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ کہ جس کے دائیں ہاتھ نے دیا اور بائیں کو خبر ہی نہیں کیا دیا. اور مخفی صدقہ رب کے غضب کو بجھانے کا ذریعہ ہے، قبر کی گرمی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. جب آپ دے رہے ہو نا، خاموشی سے کسی باکس میں ڈال رہے ہو، تو پھر دعا بھی کیا کریں، یا اللہ اس سے میری قبر کی آگ ٹھنڈی کر دینا. اور اللہ الخبیر ہے، یعنی اس سے کوئی بھی خبر پوشیدہ نہیں، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر حرکت، ہر سکون، ہر اضطراب، ہر اطمینان کی خوب خبر ہے. خبیر اس کو کہتے ہیں جو پوشیدہ چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہو. پھر فرمایا انہیں ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو مال تم خرچ کرتے ہو تو وہ تمہاری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے،
اور تم تو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا پورا واپس دے دیا جائے گا، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ یہ سب کچھ ہم صرف آگے ڈپازٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے آگے بھیج رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کسی اور کے پاس نہیں جائے گا، واپس آپ کو ملے گا۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ مجھے فلاں چیز دو میں تمہیں واپس دیتی ہوں، تو آپ دیں گے یا نہیں؟ واپس ہی مل جانی ہے نا، دو، خوشی سے دو۔ تو یہ جو کچھ اللہ کے راستے ہم دے رہے ہیں واپس ملنا ہے، اس لیے خوشی سے دیں۔ اور خاص طور پر جن لوگوں کو دینا پسند نہ ہو، صحابہ جو تھے وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو دینا پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت اسماء کو اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کی اجازت دی، اور پھر اب وہ خاص جگہ بتائی گئی ہے جہاں صدقات کرنے چاہیے۔ یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، جو زمین میں معاش کے لیے چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ نا واقف حال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ آپ انہیں ان کے چہرے کی علامت سے پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں ان مہاجرین کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی، اپنے گھروں میں وہ اچھے بھلے تھے، لیکن جب اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو کنگال ہو گئے۔ تو اب مسلمانوں کو خاص تلقین کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہمہ وقتی کارکن ہیں، دین کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، وہ تمہارے مال کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر مسکین وہ نہیں ہوتا جو سوال کرتا ہے اور ایک دو کھجوریں کوئی دے دے، اور اصل مسکین وہ ہے جو سوال سے بچے، کہ سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے، ضرورت بتاتا نہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر اصرار کر کے پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے۔ پیچھے بتائے گا کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، اب یہ بتائے گا کس وقت دینا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آ رہا ہے رمضان، موقع خرچ کرنے کا، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ دن کو روزے کی حالت میں دورہ قرآن پہ جاتے ہوئے، اور رات کو قیام کے لیے مسجد جاتے ہوئے، دونوں اوقات کھلے ہیں، سرن و علانیہ، اور دونوں طرح دے سکتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ آپ کو دنیا میں کیا ملے گا؟ خوف اور غم سے نجات ہوگی، دل میں اللہ کی محبت بھر جائے گی۔ اس کے مقابلے میں جس چیز کو شدید کنڈیم کیا گیا وہ ربا ہے، سود ہے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا ہے وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو کوئی دوبارہ لوٹ آئے تو یہی لوگ آپ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو پسند کرتا ہے لیکن سود کو ناپسند کرتا ہے۔ سود کیا ہے؟ ربا کیا ہے؟ ربا کا مطلب تو بڑھنا، یعنی کسی کو اگر آپ نے قرضہ دیا ہے تو واپس اتنی اماؤنٹ لینے کی بجائے اس سے زیادہ فکس کر کے لیں، تو جو فکس کیا ہوا مال ہوتا ہے وہ ربا شمار ہوتا ہے۔ اور یہاں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، خصوصاً اس کے دماغ پہ حملہ آور ہوتا ہے، اسے چوکے مارتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اسی لیے من ہمزات الشیاطین سے پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر اسی طرح شیطان انسان کو بھلواتا بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، یعنی بعض بیماریوں کا سبب بھی شیطان بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس آیت میں سود خوروں کے لیے وعید بھی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سودی لین دین کے گواہوں پر، اور آپ نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ پھر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناشکرے سخت گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی انسان مالدار ہو کر محتاج کو قرض بھی مفت میں نہ دے،
جب تک کہ سود نہ لے تو یہ نعمت کی سخت ناشکری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جان لو کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے ہیں، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ وہ وعید ہے جو کسی اور جرم کے بارے میں نہیں دی گئی اتنے واضح الفاظ میں۔ پھر فرمایا اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک مہلت دینا ہوگی، اور اگر تم اصل قرض یعنی صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی تنگ دست کو مہلت دو یا اس کا قرضہ ہی معاف کر دو، کیونکہ جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں سود در سود سے اصل رقم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ بعض اوقات تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی، جو اصل مال ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ لوٹانا پڑتا تھا اور ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ تو مہلت دینے کا اجر بہت بڑا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا تو جب تک وہ اس کے پاس ہے ہر روز آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جا رہا ہے اس اماؤنٹ کا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اب قرآن مجید کی سب سے طویل لمبی آیت آ رہی ہے، آیت دین۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم ایک وقت مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اس کو لکھنا چاہیے، اور املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور وہ اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا املا کروانے کی خود استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کروائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں۔ سہولت کے لیے، آسانی کے لیے 2 عورتوں کا کہا گیا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دہانی کرا دے، اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کے مقرر وقت تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں تم سستی نہ کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم لوگ یعنی فریقین شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم باہم خرید و فروخت کرو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لیا کرو، اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جب سود کو حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بھی بیان کر دیا گیا۔ تو اصولی طور پر 3 باتیں اہم ہیں اس میں۔ ایک یہ کہ جو قرض دیا جا رہا ہے وہ لکھا جائے، کیونکہ جب لوگ لکھتے نہیں تو بعد میں بھول چوک کی صورت میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قطع تعلقی ہو جاتی ہے، رشتے تک ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے، مدت مقرر کر لینا، ڈیڈ لائن دینا کہ اس وقت تک کے لیے قرض ہے۔ تیسرے، گواہ بنا لینا۔ عام طور پر لوگ جب ادھار یا قرض دیتے ہیں تو لکھنے کو معیوب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں ٹرسٹ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لے جاؤ، ہو جائے گا بعد میں معاملہ۔ اس وقت بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اور پھر بعد میں جب غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور اگلی پچھلی کسر نکال دی جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھا دیا ہے
یہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے، مبنی بر حکمت ہے، اور ایسے معاملات میں احتیاط ہی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ انسان جھگڑوں سے بچ سکے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا چاہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے۔ پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت یعنی قرض ادا کر دے، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کے بعض افعال پر بھی محاسبہ ہوگا جن پر انسان کا اختیار ہوتا ہے، مثلا ایمان، کفر، شرک یا کسی نیکی یا بدی کا پختہ ارادہ کرنا، اور اس پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک شخص نے پکا ارادہ کیا کہ چوری کرے گا، لیکن اس کو موقع نہیں ملا تو وہ گناہ پھر لکھ لیا جائے گا، اس کا محاسبہ ہوگا۔ لیکن جو خیالات خود بخود آ جاتے ہیں تو پھر ان پر پکڑ نہیں۔ اسی طرح برے برے وسوسے جو ہیں ان پر بھی پکڑ نہیں۔ پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، قرآن مجید کی طویل ترین سورت مکمل ہو رہی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا، اور سارے مومن بھی، یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کمائی اسی کے ذمے اس کا نقصان ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا۔ اے ہمارے رب اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ اور اس سے پہلی آیت یعنی آخری 2 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئی۔ حدیث میں ان آیات کی بہت فضیلت آئی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور پھر یہ عرش کے خاص خزانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ سورۃ آل عمران۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورۃ آل عمران اہم صورتوں میں سے ایک ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ چاہتے ہیں آپ سفارش تو اس کو پڑھا کریں۔ 2 روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل یا پرندوں کی 2 صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، ان کو پروٹیکٹ کریں گی۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ دونوں نام بہت اہم نام ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان دونوں ناموں سے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی، کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والے،
اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا ہے کہ جب اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کے اللہ کو پکار کے فریادیں کیا کریں۔ اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشان کن معاملہ آ پڑتا تو یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو ان کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ کس سے انتقام لے گا؟ اپنے مجرموں سے، نافرمانوں سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ کے ناموں کی جو لسٹ بنائی اس میں المنتقم لکھا ہوا ہے۔ منتقم اللہ کا نام نہیں ہے، ذو انتقام اس کی صفت ہے کہ انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال میں سے بھی کچھ اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ کوئی بھی گناہ کرنے لگے تو ایسی جگہ سوچیں جہاں آپ اللہ کی نگاہ سے چھپ سکیں۔ ہے کوئی جگہ دنیا میں؟ کہیں بھی نہیں۔ وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو ہماری صورتیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ لہٰذا کسی کی بھی صورت کا مذاق نہ بنائیں، کیونکہ وہ اس نے خود نہیں بنائی، وہ اللہ نے بنائی ہے۔ لہٰذا کسی کو دیکھ کے ہنسے نہیں، اور کوئی ریشسٹ کامنٹ پاس نہیں کریں، اور تبصرے نہیں کریں کہ فلاں کا ناک ایسا، فلاں کی آنکھیں چنی، فلاں کی ہونٹ ایسے، فلاں کا رنگ ایسا۔ اس بات پہ تبصرہ کرنا چھوڑ دیں، اس کو اپنی گفتگو سے بالکل آؤٹ کر دیں، اور اگر کوئی اور بات کر رہا ہو تو اس کو بالکل انکریج نہ کریں، اور سیریسنس کا مظاہرہ کریں کہ تم کر کیا رہے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مذاق اڑا رہے ہو، اس پہ تم تنقید کر رہے ہو، اس کے نقص نکال رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورت بنائی تو بہت اچھی بنائی۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم یعنی واضح آیات ہیں جو کتاب کی اصل یعنی بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں۔ بس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے فتنے اور منمانی تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو محکم آیات وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح اور صریح ہوتا ہے، اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، اسی لیے ان کو ام الکتاب کہا گیا، یعنی اصل اور بنیاد۔ ان آیات میں عموماً دین کے بنیادی عقائد، عبادات اور احکام بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ نصیحتیں اور عبرتیں بھی ان میں شامل ہیں۔ متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جو ملتے جلتے کئی معنی کا احتمال رکھتی ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کو ان کی مراد سمجھنے میں یعنی شبہ ہو جاتا ہے، یا اس میں تعویل کی گنجائش نکل آتی ہے۔ تو ایمان تو سب آیات پہ لانا چاہیے، لیکن متشابہ آیات کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، ان کو جاننا ضروری نہیں، اور نہ ہماری عقل کے لیے ممکن ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ کیونکہ لوگ متشابہ آیات کے پیچھے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچانا، ہمارے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے کثرت سے مانگی جانے والی دعا کیا تھی؟ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اور اللہم ثبت قلبی علی دینک، اور پھر اللہ سے رحمت مانگنا۔ اللہ کی ایک رحمت وہ ہے جس نے اپنے مومنوں کو خاص کیا ہے، اور وہ ایمان کی رحمت ہے۔ متقین کو جس کے ساتھ خاص کیا وہ اطاعت بجا لانے کی رحمت ہے۔ اپنے اولیاء کو جس کے ساتھ خاص کیا
وہ ان کو ولایت عطا کرنے کی ہے، اور جس کے ساتھ اس نے اپنے انبیاء کو خاص کیا وہ نبوت کی ہے، نبوت کے درجے تک پہنچ گئے اللہ کی رحمت سے۔ تو راسخین فی العلم دعا کیا کرتے ہیں؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں بھی رحمت عطا کر، خاص رحمت عطا کر، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، تیرے انعامات، تیرے عطیات بے حد وسیع ہیں، تیرے احسانات بے شمار ہیں، تیری سخاوت ساری مخلوق سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو سب لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد انہیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ جو اللہ کے انکار کے ساتھ بڑی عیش و عشرت کے ساتھ جی رہے ہیں ان پہ رشک نہ کریں، کیونکہ آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا ان کو اس دنیاوی شان و شوکت کا۔ ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اللہ کی سزا کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ کفر اور تکبر، جیسے فرعون میں تھا۔ تو گناہ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے آنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ آپ کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم بھی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو بدر کے دن آمنے سامنے ہوئے عبرت کی ایک نشانی ہے۔ ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بھرپور عبرت ہے۔ تو ہمیں اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، جیسے بدر کے دن مسلمانوں کی مدد ہوئی۔ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے گئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی جانور اور کھیتیاں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ شہوات شہوت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی پسندیدہ مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھنچ جانا، اٹریکٹ ہو جانا۔ اور یہاں شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو متاع کہا ہے۔ متاع وہ ہوتا ہے جس سے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس چیز کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت میں پھنس کر اللہ کے دین سے غافل نہ ہو جائے، اور انہیں فخر اور زینت کا ذریعہ نہ سمجھ بیٹھے، غرور اور تکبر پر نہ اتر آئے۔ ورنہ اگر یہ ساری چیزیں بھی انسان کے پاس ہوں اور انسان ان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے شکر ادا کرے تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائیں گی۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں یا کسی کے پاس ہونی نہیں چاہیے اور ان سے محرومی کوئی زیادہ بڑی نیکی ہے۔ ان کا ہونا بھی خیر کا باعث ہے اگر ان کو خیر کے رستے میں استعمال کیا جائے۔ عورت کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ نہیں، لیکن عورت ہی کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا متاع ہے اور اس کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک عورت بہترین متاع ہے، لیکن اگر کسی عورت کی وجہ سے مرد بگڑ رہا ہے تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ تو انسان کے پاس دنیا ہو لیکن دنیا میں دل نہ ہو۔ دل کہاں ہو؟ آخرت میں ہو۔ ان چیزوں کو دنیاوی زندگی کی ضرورت سمجھ کر استعمال کیا جائے، لیکن ساری توقعات اور خواہشات اور محبتیں آخرت کے لیے ہوں۔ اور دنیا کی زینت استعمال کرنے میں لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں، ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور پھر ان کی ساری انرجیز انہی چیزوں کے حصول میں لگ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں حلال جائز طریقے سے، اور پھر ان سب چیزوں کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس دوسری کیٹیگری میں شامل کرے، کیونکہ اسی مال اور اسی اولاد اور انہی تمام نعمتوں اور سہولتوں کے ساتھ انسان دین کے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، حج عمرے کر سکتا ہے، خیر کے بہت سے کام کر سکتا ہے،
اپنے لیے صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ کر سکتا ہے. پھر فرمایا کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. یہاں کمپیریزن کر کے بتا دیا کہ ایک طرف دنیا میں یہ سب کچھ مل گیا تمہیں، لیکن دوسری طرف آخرت میں جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور ان سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی. ورضوان اللہ اکبر، یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت ہے. لہٰذا ہمیں ہر نیک عمل کے بعد یہ فکر اور خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیں. الذین یقولون ربنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے. یہاں وہ ایمان کا واسطہ دے کر دعا کرے، اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اب آپ ہمیں بخش دیں. یعنی اس طرح سے بھی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے وہ غار میں پھنسنے والوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا کی تھی. کون ہیں یہ ایمان لانے والے اور ان کے کیا ہیں نیک اعمال؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور اطاعت کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں یہ ساری صفات عطا کر دے. صادق وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں بھی سچی ہوں، اعمال بھی کھرے ہوں، ان کے دل اور زبانیں مستقیم ہوں، چھپے ہوئے اور اعلانیہ سب کاموں میں سچے ہوں، رب کے فرما بردار ہوں، قانتین ہوں، متقین ہوں. متقین وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت میں جہاں جہاں اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اللہ کی خاطر کرتے ہیں. اور رات کا آخری حصہ کیوں اہم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ بس مسلسل طلوع فجر تک ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، لہٰذا اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، اور یہ کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. اور ہم سب کی بھی یہی گواہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے. اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد محض باہمی ضد کی بنا پہ اختلاف کیا، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یاد رکھیے اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کا دین اسلام تھا، اور اہل کتاب نے حقیقت جان لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں وہ اسلام ہی ہے، اور آپ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، لیکن حسد، بغض اور اناد کی بنا پر انہوں نے اس سے انحراف کر لیا. پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی. اور اہل کتاب اور امی یعنی ان پڑھ لوگوں سے پوچھئے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی پھر وہ خود ان سے نپٹ لے گا. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. یہ بہت بڑا جرم ہے جو اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے تھے وہ باہمی جھگڑوں میں فیصلے کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے؟ پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنے ہوئے دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے ہیں.
خود ساختہ دین بنا رکھا ہے، خود فریبی. پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایسے دن میں جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اے اللہ ساری بادشاہت کے مالک، جسے تو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز یعنی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. یعنی مومنوں کے سوا کسی کو دلی رازدان نہ بناؤ، گہری دوستی نہ کرو، لیکن ان سے مدارات اور اچھا سلوک اور مہربانی کا معاملہ کر سکتے ہو، تعلقات رکھ سکتے ہو، میل جول اور لین دین ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ میل جول تھا اور لین دین تھا، لیکن اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ جس میں انسان مسلمانوں کے راز دوسروں کو دے دے. کہہ دیجیے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. وہ دن جس میں ہر شخص نیکی اور برائی میں سے جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائے گا. وہ چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے. اب یہ 2 بار آ گئی یہ بات کہ اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے. اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال درست رہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ کام ڈر کے بغیر نہیں ہوتے، یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری سائیکالوجی ایسے ہے کہ جب تک ہمیں کوئی پریشر نہیں ہوتا، جب تک کوئی خوف نہیں ہوتا تو بعض کام ہم کرتے نہیں ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کی محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، اہل کتاب بھی، مشرکین بھی، سب. لیکن اس دعوے کو سچا کرنے کے لیے ایک پروف چاہیے، اور وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے یا نہیں، اور ان کی تعلیمات پر عمل ہے یا نہیں، سنت کی پیروی ہے یا نہیں. شاہ عبد القادر کہتے ہیں جو کوئی کسی کی محبت کا دعویٰ کرے تو اس طرح محبت کرے جس طرح محبوب چاہے، نہ کہ جس طرح اس کا اپنا جی چاہے، اور اسی طرح چاہے تو محبوب اس کو چاہے. یعنی جب وہ ایسا کرے گا تو پھر رب بھی اس سے راضی ہوگا. اسی طرح یہ خطاب ہم سب سے بھی ہے کہ اس خالی زبانی محبت کا دعویٰ کافی نہیں، زبانی کلامی اظہار محبت کافی نہیں، بلکہ اپنے اقوال اور افعال سے ثبوت دینا ہوگا. اور دین میں بدعات بھی ایجاد نہیں کرنی، کیونکہ سنت کی پیروی کرنے کو کہا جا رہا ہے، اپنی مرضی کا پیرالل دین بنانے کو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت عمل کا مطالبہ کرتی ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. کہہ دیجیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں تو یقیناً اللہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یہاں کفر کس کو کہا جا رہا ہے؟ اطاعت سے منہ موڑنے والے کے عمل کو. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ الرسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا الگ سے حکم دیا جا رہا ہے. اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو، اور اگر منہ موڑتے ہو تو پھر تمہارا یہ طرز عمل قابل قبول نہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا
وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر چن لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس آل میں سے تھے؟ آل ابراہیم میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام سے تھے، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے تھے، آل عمران آل ابراہیم سے تھے۔ ایسی نسل جن میں سے بعض کی اولاد ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ ہر ذمہ داری سے آزاد ہوگا، بس تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے اس کو جنم دیا تو کہنے لگی اے میرے رب، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا جو اس نے جنا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا ہے، 7ویں دن کا ضروری نہیں کہ انتظار کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہو، میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا ہے۔ چنانچہ اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور زکریا کو اس کا کفالت کرنے والا بنا دیا۔ اور جب کبھی زکریا اس پر محراب میں داخل ہوتا تو اس کے پاس رزق پاتا، وہ کہتا اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ زکریا علیہ السلام کون تھے؟ یہ وہی اللہ کے نبی ہیں۔ عام قول کے مطابق یہ ان کے خالو تھے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے۔ اس کی دلیل حدیث معراج سے ملتی ہے، جس میں دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے، اور وہاں وضاحت آتی ہے کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ تو خالہ زاد بھائی اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب دو بہنوں کے بچے ہوں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ عبادت خانے میں نماز پڑھنے کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کا نام پیدا ہونے سے پہلے ہی رکھ دیا گیا، یحییٰ رکھا گیا نام۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی نام سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی یہ ساری کرامتیں دیکھی تو انہیں شوق آیا کہ میں بھی اللہ سے یہاں اولاد مانگ لوں، جبکہ وہ ایک طویل عرصے سے مانگ رہے تھے۔ وہی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اس کو پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور سردار اور نہایت پاک باز اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے؟ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کلام نہ کر سکو گے، اور اس دوران اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ جب اللہ نعمت دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے، اور خاص طور پر تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا ہے، اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے منتخب کر لیا ہے۔ یہاں مریم علیہ السلام کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ کیونکہ حضرت مریم بیت المقدس میں وقف کر دی گئی تھی فی سبیل اللہ، عبادت کے لیے۔ اس دور میں لوگ اپنی اولاد کو بھی اس طرح وقف کر دیتے تھے کہ اپنے کاموں سے ان کو آزاد کر دیتے تھے کہ یہ صرف دین کے کاموں کے لیے خاص ہے، تو وہ وہیں پر ہی رہتی تھی دن رات محراب میں، اور بیت المقدس کی خادمہ بھی تھیں، تو اس لیے انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اب اس سے وہ لوگ سمجھ جائیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو جماعت میں یا مسجد نہیں جانا چاہیے، وہ مسجد میں رہ بھی سکتی ہے، اعتکاف بھی کر سکتی ہے، اور جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ وارکعی مع الراکعین، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب قرآن اندازی کے لیے وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مریم جو تھیں
وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم عمران کی بیٹی تھی. جب ان کی والدہ نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا تو عبادت گاہ کے خدام میں جھگڑا ہو گیا. ہر کوئی پھر یہ چاہتا تھا کہ یہ اگر اللہ کے راستے میں دی جانے والی ہے اور ہمارے امام کی بیٹی ہے تو پھر ہمیں اس کی سرپرستی اور نگرانی کا شرف حاصل ہونا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے قرہ اندازی کی اور قرہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلا. جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے پنگوڑے میں اور پختہ عمر میں کلام کرے گا اور صالح لوگوں میں سے ہوگا. بولی اے میرے رب میرے ہاں کوئی بچہ کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں. فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون. اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں، امپاسبل نہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا. اور وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا. وہ کہے گا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے ایک پرندہ ہو جاتا ہے. اور میں اللہ کے اذن سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں. اور میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. اور میں تمہیں اس کی خبر بھی دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو. یہاں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بار بار آیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات نہیں دکھا سکتے تھے. اور یہی بات ہر نبی کے معجزات کے بارے میں کہی جائے گی کہ وہ دراصل اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں. نبی اپنی ذاتی قابلیت سے کوئی چیز نہیں دکھا سکتے. اصل قوت اور اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس. اور تورات میں سے جو میرے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں. بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دراصل موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تصدیق کی تھی. وہ تورات پر عمل کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اور تورات میں سے بعض چیزیں جو بطور تشدید ان پہ حرام کی گئی تھی ان کو اللہ کے حکم سے حلال قرار دینا بھی ان کے مقصد بعثت میں شامل تھا. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بڑی اہم آیت ہے. بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کیا سکھایا؟ کہ میرا رب اللہ ہے، میں رب نہیں ہوں، میں گاڈ نہیں ہوں، میں گاڈ کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو بندہ ہوں. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا تو اس نے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، یعنی صرف ان کا گمان نہیں تھا بلکہ حواس کے ذریعے معلوم کر لیا، دیکھ سن کے معلوم کر لیا کہ یہود اور ان کے علماء اللہ کی دی ہوئی نشانی اور دلائل اور معجزات کے آگے بے بس ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی مان نہیں رہے اور ان کی زندگی کے در پہ ہیں. اب ان کو فکر ہو گئی کہ یہ مجھے ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب میرے لیے زندہ رہنا دوبھر ہو گیا ہے. تو انہیں فکر کس بات کی تھی؟ فکر اس بات کی تھی کہ میرے پیچھے سے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا کام رکنا نہیں چاہیے. لہٰذا انہوں نے اپنے پیروکاروں سے پوچھا کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے اور اس کے راستے پر چلنے اور چلانے میں میرا مددگار بنے. اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو توفیق دی، وہ ایمان لائے اور پوری تندہی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے رہے، اور یہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلائے، انصار اللہ کہلائے. جس شخص کو دین سے سچی محبت ہوتی ہے وہ صرف خود کوشش نہیں کرتا کہ دین پھیلے، وہ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں اور سب مل کر ایک ٹیم کے طور پر اس کام کو آگے بڑھائیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب،
ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، سو تو ہمیں بھی گواہوں کے ساتھ لکھ لے، یعنی صحابہ کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک کفر کرنے والوں پر فوقیت دینے والا ہوں، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں تو یہ اختلاف ہی کر رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حق کی طرف آ نہیں رہے، تو اب قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں بہت سخت عذاب دوں گا، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی آیات اور بہت حکمت والا ذکر ہے جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں۔ بیچ میں ریمائنڈر دے دیا گیا، یہ سب باتیں حق پر مبنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، یاد دہانی ہے اور حکمت پر مبنی ہے، لہٰذا اس کو پوری محبت سے قبول کرو۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے، اس نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر جو کوئی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اس کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، اور ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ آیت اہل نجران کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ آپ نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی، تعلیم دی، دعوت دی، مسلمان ہونے کی دلائل دیے اور یہ ساری باتیں بتائیں ان کو، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے، تو پھر حق کو واضح کرنے کے لیے ان کو یہ دعوت دی گئی کہ پھر آؤ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عاقب اور السید نجران والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ آپ سے مباہلہ کا ارادہ رکھتے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ایسا مت کرو، کیونکہ اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور ہم نے مباہلہ کر لیا تو ہم فلاح نہیں پائیں گے اور نہ ہمارے بعد کی نسل۔ تو دونوں نے کہا آپ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہم آپ کو دیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور آپ ہمارے ساتھ کوئی امین آدمی بھیج دیں اور کسی اور کو نہیں، صرف امانت دار کو بھیجیں۔ تو آپ نے کس کو بھیجا تھا؟ آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا امین ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کر لیتے تو اس حال میں واپس جاتے کہ نہ اپنے اہل و عیال کو پاتے اور نہ مال کو، تباہ ہو جاتے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بلا شبہ یہ بالکل سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حق سے منہ موڑنا ہی فساد برپا کرنا ہے، کیونکہ اس سے انسان نہ صرف یہ کہ خود گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھٹکا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو تم سب کہو کہ گواہ رہو، بے شک ہم فرمانبردار ہیں۔ تو یہاں اہل کتاب کو 3 مشترکہ باتوں کی طرف دعوت دی گئی۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور نمبر 3، کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ یعنی رب بنانے کا مطلب یہ کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی تو نازل کی گئی تھیں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیونکہ یہودی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے کہ وہ عیسائی تھے، تو یہاں اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو بہت پہلے گزرے تھے جب تم نے اپنے دین میں یہ فرقے نہیں بنائے تھے۔ ہاں تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا جس کا تمہارے پاس کچھ علم تھا،
پھر تم اس معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. بے شک سب لوگوں میں ابراہیم کے قریب تر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ بھی جو آپ پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس معنی میں ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصرانی کہتے ہو کہ ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے بعد ان کے سب سے زیادہ قریب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں. تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو یہ کہنے کا حق زیادہ پہنچتا ہے کہ ہم اس طریقے پر ہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہیں جن سے اس کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، اور میرا خاص تعلق والا دوست میرا باپ اور میرے رب کا خلیل ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہے. اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ خود کو حق پہ سمجھتے ہیں اور تمہیں حق سے ہٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود گمراہی پر ہیں. اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں ایمان لے آؤ اور اس کے آخر میں اس کا انکار کر دو، شاید کہ یہ اس دین سے پلٹ جائیں. اصل میں کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ اہل کتاب مختلف سازشیں کرتے رہتے تھے، اور یہ بھی اس سلسلے کی ایک سازش ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ صبح کے وقت پیغمبر پر ایمان کا اظہار کرو، شام کو انکار کر دو اور کہو کہ ہمیں تو اس دین میں کچھ نظر نہیں آیا، تاکہ جو دوسرے مسلمان ہیں، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ بھی سوچنے لگے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتاب جانتے ہیں، اور یہ اس سے الگ ہو گئے ہیں، تو کوئی خرابی تو ہوگی نا، کوئی تو قصور ہوگا اس میں، لہٰذا ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ ہوتا ہے فساد. اور کسی کی بات کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے. کہہ دیجئے بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. ان الہدی ھدی اللہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ویسی چیز دے دی جائے جو تمہیں دی گئی یا جس کی وجہ سے یہ تمہارے رب کے پاس تم پر حجت قائم کر سکیں. کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اسے ایک خزانہ بطور امانت دیں تو وہ اسے آپ کو واپس کر دے گا، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اسے ایک دینار بھی بطور امانت دیں تو وہ کبھی آپ کو واپس نہیں کرے گا مگر یہ کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے رہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے امیوں کے بارے میں یعنی عربوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کا انصاف ملاحظہ فرمائے کہ اہل کتاب کی مذمت کے دوران بھی اگر ان کے کچھ لوگوں میں کوئی خوبی تھی تو اس کا اعتراف فرمایا. مذمت صرف ان کی جو اس کے حقدار تھے. اس کے بارے میں وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو صحیح بخاری میں تفصیلاً آتا ہے، جس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے اسرائیلی سے 1000 دینار کا قرض مانگا، پھر پہنچانے کے لیے کشتی نہ ملی تو لکڑی میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دیا، اور پھر بعد میں خود بھی لے کر حاضر ہوا. مگر دوسرے نے بھی امانت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ تمہاری بھیجی ہوئی لکڑی مجھے مل گئی اور رقم مل گئی ہے. ایسے لوگ بھی تھے بنی اسرائیل میں سے ہی. بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین. کیوں نہیں، مواخذہ تو ہوگا، ہاں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور بے شک ان میں ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے وقت اس کے ساتھ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں
تاکہ تم اسے کتاب کی عبارت سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا کہ تم ربانی بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے رہے ہو اور تم خود بھی اسے پڑھتے رہے ہو۔ ربانی کہتے ہیں با عمل مبلغ کو۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں اس سے مراد وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو، اور ربانیوں کا مرتبہ احبار سے بڑا ہے۔ احبار سے مراد اہل علم ہے، یعنی اسکالرز ہیں، لیکن وہ اسکالرز جو عمل بھی کرتے ہیں وہ ربانی ہوتے ہیں، یعنی با عمل لوگ۔ ابو درداء کہتے ہیں تم عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم علم سیکھنے والے بنو، اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم اس پر عمل کرو، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ علم کے معاملے میں جھگڑا کرنے والے بن جاؤ، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو۔ تو عالم کی ذمہ داری لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا بھی ہے۔ تو ربان سے ربانی ہے، رب والے، کہ جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے، رب سے جوڑتے ہیں۔ پھر فرمایا اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی انبیاء اور صالحین نے ایسا کوئی کام نہیں بتایا کہ جس سے وہ اپنی پوجا پرستش کرائیں یا اپنے مرنے کے بعد اپنی قبروں کی پوجا کرائیں۔ یہ بات کے گمراہ لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو بھلا کر قبر پرستی شروع کر دی۔ اور جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد دیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو بھی تمہیں عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو جو کوئی اس کے بعد منہ موڑ جائے تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا پھر وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے دیے گئے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کیوں کر ہدایت دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ یہ رسول برحق ہے، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ دراصل گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ اسے فدیے میں دینا چاہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر کی روش اختیار کریں اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہو جائیں۔ قیامت کے دن
زمین بھر سونا بدلے میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو نہ چھوٹ سکیں گے۔ آج دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اور کل اگر کسی کو اتنی دولت مل جائے، اول تو اتنی کسی کو ملے گی نہیں، لیکن اگر پوری زمین سونے کی بھر کے ان کو دے دی جائے تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان کا ڈھیر و مال کسی کام نہیں آئے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تجھے روئے زمین کی تمام چیزیں میسر ہوں تو کیا تو وہ فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ لہذا قیامت کے دن تو کسی کی پھر چھوٹ نہیں، جو بھی شرک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج کی آیات میں سے خاص طور پر صدقے کی آیات کو آپ دوبارہ گھر جا کے پڑھیں، اور جو باتیں آپ نے نوٹ کی ہیں ان کو اپنے عمل کی ڈائری میں لکھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم نے 3rd پارہ مکمل کیا اور کتنی اچھی نئی باتیں آج سیکھی۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ تو چلیں جناب دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا سیکھا۔ آج ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں، تھوڑا سا ڈسکشن کا پیٹرن میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوگا۔ ہم آپ کے ساتھ کچھ فل ان دا بلینکس آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ ترجمے کی سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ میں سے جس نے جواب دینا ہے وہ اپنا مائک کھول کے اپنا نام لے، جس کا نام میں لوں گی صرف وہ جواب دیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کروں گی باقی سب کو بھی موقع ملے، لیکن ظاہر ہے کسی ایک سے جواب لینا ہوگا۔ تو آغاز کرتے ہیں، اور سب نہیں بولیں گے، جس نے بتانا ہے وہ اپنا نام لے، ان میں سے جس کا مجھے سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ میں اس کا نام پکاروں گی تو وہ پھر جواب دے، باقی لوگ سنیں اس کو۔ تو جناب دیکھتے ہیں ڈسکشن میں ہمارا پہلا سوال کیا ہے۔ دکھائیے جی ہمارا پہلا سوال کیا ہے۔ ہم آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی آج، ما نقصت صدقۃ من مال، اس کا ترجمہ کیجئے۔ کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ کون بتانا چاہے گا اس کا ترجمہ؟ صدف حبیب شاید پڑھیں۔ جی صدف آپ بتائیے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ جی دکھائیں جناب آنسر، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ صدقہ مال سے کچھ بھی کم نہیں کرتا، بالکل درست فرمایا آپ نے، یہی معنی ہے اس کا۔ ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ دوسرا سب دیکھتے ہیں ہم، یہ حدیث جو ہے اس میں 3 فل ان دا بلینکس ہیں۔ پہلے فل ان دا بلینک میں ایک ورڈ آئے گا اور دوسرے 2 فل ان دا بلینک ہیں، ان دونوں میں ایک ہی ورڈ آئے گا۔ یہ 2 مختلف ورڈز ہیں جو 3 میں آئیں گے۔ تو ذرا سا آپ میں سے دیکھ کر کوئی بتائیں کہ کون بتانا چاہتا ہے کیا آئے گا ان فل ان دا بلینکس میں۔ نام لیں اپنا جو بتا۔ جی راہیلہ آپ بتانا چاہتی ہیں؟ چلیں راہیلہ آپ بتائیے قیامت کیا کے دن میں فرمائیں۔ آدم کی اولاد سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ الحمدللہ بارک اللہ فی علمک، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو اب کیا دعا مانگیں؟ یہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ پر آپ سے حوض کوثر پر آپ کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب فرمائے، اور آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے تاکہ ہم آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں، آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں، ذرا پہلے کچھ ذرا سوالات کرتے ہیں۔ اچھا جناب، یہاں ایک ہی لفظ آنا ہے دونوں فل ان دا بلینکس میں، باقی چیٹ میں بھی میرے ساتھی ایکٹیو ہیں لیکن کون بتائے گا؟ میں نادیہ بتاؤں؟ مہوش آپ بتائیے۔ جی، طاغوت ہے اس کا آنسر۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے
اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے، طاغوت کی نفی کے بغیر ایمان کا نہیں۔ ٹھیک، تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ طاغوت سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، اپنے آس پاس دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں جو سرکش ہے اور اس میں ہم محو ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا اس کو ڈسکس کریں گے، طاغوت کو ہمارے آس پاس کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمیں اللہ کی عبادت سے روک دیتی ہیں، ان کی نفی کرنی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دکھائیں جی، نیکسٹ کیا ہے؟ آج ہم نے آیت الکرسی کے بارے میں پڑھا کہ اللہ کے 5 ناموں پر مشتمل ہے۔ کون بتائے گا کہ اللہ کے 5 نام کون سے ہیں آیت الکرسی؟ حنیلہ آپ بتائیے۔ الحی القیوم، جی حنیلہ آپ بتائیے، حنیلہ بتائیے۔ ہاں جی، اللہ الحی القیوم الرحمن العظیم۔ 3 آپ نے درست بتائے۔ الحی نسیم القیوم بس اب العظیم حنیلہ آپ کا وقت الرحمن مکمل ہوا۔ رحیم، ہاں رحمان، آخری بتاؤں میں؟ ایک منٹ میری بات سن، پہلے مجھے آپ کی بات کو مکمل کرنے دیں۔ حنیلہ پہلے 3 آپ نے درست بتائے تھے، آخری 2 نہیں۔ نسیم اب آپ بتائیے 5 نام۔ رحمان اور رحیم۔ سبحان اللہ، کیا آیت الکرسی میں یہ نام آ رہے ہیں؟ نہیں۔ کون اور بتائے؟ عائشی خان آپ بتائیے۔ عظیم، باقی سب پلیز خاموشی اختیار کریں۔ عظیم، باقی سب سبحان اللہ، ایک منٹ باقی سب مائکس بند کر دیں پلیز۔ دیکھیں اب میں نے آیت الکرسی پڑھنے کو باجی سربت بتائیں۔ جی میرا آپ بتائیں۔ سربت بتائیں۔ جی سربت بتائیں۔ سربت اللہ الحی القیوم اور العلی العظیم۔ کتنی دفعہ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں؟ صبح، شام، دن، رات، ہر نماز کے بعد۔ ذرا سب اپنے اپنے دل میں پڑھیں آیت الکرسی کو۔ اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تو 5 نام کیا آ رہے ہیں؟ اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم۔ الرحمن الرحیم جو ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے، وہ اس میں نہیں آتا، اگرچہ وہ بھی اللہ کے نام ہی ہیں، لیکن اس میں جو 5 نام ہیں وہ یہ ہے، اور اس میں چلیں آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ آیت دین آج ہم نے پڑھی، یہ آیت بھی قرآن پاک میں اسی صورت میں آتی ہے، صرف آیت دین ایک بار۔ اس میں قرض کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے، 3 پوائنٹس بتائے گئے تھے جو استاذہ نے پوائنٹ سمپ کیے۔ کون بتائے گا وہ 3 پوائنٹس کیا ہے؟ جو بتانا چاہیے نام لیں اپنا، کہ 3 کیا چیزیں ہیں؟ جی زونی بتائیں۔ ہاں جی، آیت دین میں ہے جو پہلا تو یہ طریقہ ہے زونی کہ بتائیں، زونی۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو لکھ لیا جائے، اور دوسرا گواہ مقرر کیا جائے، اور دوسرا قرض دینے والے کو تم کچھ مہلت دی جائے۔ اچھا جناب، آپ نے فرمایا کہ لکھ لیا جائے، گواہ بنا لیا جائے، اور تیسرا کیا بولا تھا؟ اور مہلت دی جائے۔ اس کا جواب درست نہیں ہے، اور کوئی قرض بتائے؟ لکھا جائے، قرض لکھا جائے، مدت آپ کون مقرر ہے؟ کی نام جائے اور بتائیے گواہ اپنا، بنا لیا جائے۔ اپنا جی میں نام نگت بتائیں۔ سہیل، نگت سہیل۔ نام بتا جی کے بات کریں، میں نام نگت لوں تو سہیل۔ آپ جواب جی بتائیے۔ اب آپ بتائیے، نکت چلیں بولیں۔ جی پہلا قرض لکھا جائے، پھر مدت مقرر کر لی جائے اور گواہ بنا لیا جائے۔ شاباش، ٹھیک ہے زونی، آپ کے 2 جواب ٹھیک تھے کہ لکھ لیا جائے اور گواہ بنا لیا جائے، لیکن تیسرا مہلت مقرر کرنا نہیں ہے، مدت مقرر کرنا ہے۔
کہ اتنی مدت تک آپ نے یہ چیز دے دینی ہے. مثلاً 1 مہینے کا دے رہے ہیں آپ، 1 سال کے لیے قرض دے رہے ہیں. اور مہلت جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ مدت کے وقت میں آپ نے جب نہیں دیا تو اس سے اوپر کیا ٹائم دیں گے آپ. کیسا چلے آپ نے 1 سال میں میرا قرض دینا تھا، آپ نے نہیں دیا تو میں آپ کو اتنی مہلت اور دے دیتی ہوں. تو مہلت سے بات نہیں شروع ہوگی، مدت سے بات شروع ہوگی. ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیں گڈ، مجھے لگتا ہے امید ہے اس سے بہتر اور بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور دیکھتے جی نیکسٹ کیا ہے. نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے آپ کے ریفلیکشن. اب لیتے ہیں ہم آپ سے بات کہ اب آج آپ کو کیا خاص بات سمجھ میں آئی. اب آپ اپنے ہینڈ جو ہے وہ ریز کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو موقع دوں گی. جی بشرا یاسمین، آپ کا یہ آج آپ کو آج کے پارے سے کیا خاص بات سمجھ میں آئی؟ ایک پوائنٹ بتائیں، ایک بتائیں تاکہ میں اور ساتھیوں سے بھی پوچھتی جاؤں. بتائیے. جی آج کا ویسے بہت ہی اچھا سبق آموز پارا تھا. تو اس میں نے یہ پہلا سبق تو یہ لیا ہے کہ ہمیں جو جہالت، کفر اور نافرمانی کے اندھیرے ہیں وہ علم، ایمان اور استقامت کے نور سے روشن کرنے ہیں مجھے. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ آپ نے بہت اچھا لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو علم قرآن کا نور عطا فرمائے، سنت کی روشنی عطا فرمائے، اور اس میں آپ کا عمل اس کی روشنی میں آپ چل سکیں انشاءاللہ. خالدہ خانم، ایک پوائنٹ آپ بتائیں، آپ نے کیا سیکھا آج؟ جو بات کرتے جا رہے ہیں ان کے سامنے مائکس کرتے جائیں تاکہ میں پھر اور ساتھیوں کو دیکھتی جاؤں کہ کون کون سے ساتھی جو ہیں جن سے مجھے پوچھنا ہے. جی میم، متقی لوگوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ ان کی خاص خصوصیات جو بتائی گئیں، وہ جو صبر کرتے ہیں، وہ جو سچ بولتے ہیں، وہ جو فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو بخشش مانگتے ہیں رات کے آخری حصوں میں یعنی نماز تہجد میں. اللہ تعالیٰ ہمیں متقی لوگوں کی لسٹ میں شامل کر لے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ ان سارے اعمال کریں. آمین، اللہم اجعلنا منہم. بالکل درست. اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے آپ کی. ثنا صدیق، آپ کہیے. جی باجی، آج کا پارا الحمدللہ جیسے بہت سارے ریمائنڈرز تھے. ابھی رمضان آ رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں جو لوگ تہجد نہیں بھی پڑھتے تو وہ بھی تہجد پڑھیں گے. تو اس میں وہ سب لوگ اپنے پاس جو سورہ ال عمران کی آخری آیات ہیں اور ان کی فضیلت ہم نے پڑھی تو اس کے بارے میں وہ ضرور جو ہے وہ اپنے پاس یہ ریمائنڈر لکھ لیں اور اس کی عادت ڈالیں کہ سحری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو پڑھا کرتے تھے تو وہ بھی ان آیات کو پڑھیں. اور ایک اور بات کہہ سکتی ہوں باجی، اور صدقے کے بارے میں جو بہت سارے ریمائنڈرز ہیں تو الحمدللہ جو ہمارا الہدا کا پروجیکٹ چل رہا ہے، ٹاپ سٹی میں اسکول بن رہا ہے، تو جو لوگ اپنے صدقات اپنے رشتہ داروں کو بانٹنے کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اس میں کنٹریبیوٹ کریں. اور اس میں انشاءاللہ ہمارے بعد ایسے لوگ ہوں گے کیونکہ صدقہ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جن سے ہمیں کسی قسم کے شکریہ کی کوئی امید نہ ہو. تو ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہوں گے. جو اسٹوڈنٹس پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے گا. تو رمضان میں آپ چاہے 1 روپیہ ہی اس اکاؤنٹ میں ڈالیں، لیکن روزانہ خود بھی ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ضرور ڈالیں اور اس پروجیکٹ میں ضرور حصہ لیں. جزاک اللہ. ثنا، آپ نے جو بات کی ہے الحمدللہ آپ نے اتنا زبردست ریمائنڈر سب کو دے دیا. آپ کو پتہ ہے آج میں نے صبح صدقے کی آیات اس پارہ سے پڑھنے سے پہلے صبح الحمدللہ جو اسلام آباد میں ہمارا AIS کا نیا کیمپس بن رہا ہے، اسکول بن رہا ہے، اس کے لیے آن لائن اماؤنٹ ٹرانسفر کیا. تھوڑی سی بات یہ بتانا اس لیے چاہتی ہوں کہ بعض اوقات اصل چیز ہوتی ہے نا کہ ہم کوئی بات کیوں بتا رہے ہیں، اس کے پیچھے ریاکاری تو نہیں ہے، یہ ہر ایک کو اپنی نیت پتہ ہوتی ہے. بعض وقت بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات کرے تو دوسرے کو خیال آ جائے. تو میں نے بھی کسی سے یہ آئیڈیا لیا تھا، مجھ سے میرے استاد نے شیئر کیا تھا اور میں نے ان سے آئیڈیا لیا اور پھر میں نے اس کو آگے کیا اور مجھے الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا. پچھلے سال جب میں امریکہ گئی تو مجھے وہاں میرے بیٹے اور باقی بچے جو تھے ان کو میں نے اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو بھی میں نے انہوں کو جب وہاں جائے نا باہر تو ان کو بہت ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کوئی اچھا پروجیکٹ بتائیں. میں نے کہا دیکھو تم لوگ اگر لائف ٹائم نسلوں پر کچھ لگانا چاہتے ہو نا تو دین
کنٹریبیوٹ کرو جو ہمارا اسکول کا پروجیکٹ ہے. یہ بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے. الہدا کا اسکول تو ہمیشہ سے ایک ڈریم رہی ہے ماشاء اللہ. کراچی میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, اور شہروں میں بھی ہے. تو اب اس کا نیا کیمپس اسلام آباد میں بن رہا ہے. تو میں نے کہا تم لوگ, ہم میں سے ہر ایک نے $1000 جو ہے نا وہ پر منتھ دینا ہے. اچھا, اب وہ $1000 پر منتھ کے حساب سے میں نے کہا تم لوگوں نے کنٹریبیوٹ سب نے کرنا ہے. الحمدللہ وہ سب نے 1 ایئر کے لیے 12 منتھ کے لیے سب نے کنٹریبیوٹ کیا. کچھ نے تو اسی وقت اماؤنٹ پکڑا دیا, میں نے لا کے جمع کر دیا. کچھ کو میں نے کہا اوکے سینڈ ٹو می آن لائن, یا میں نے ان کو آن لائن کے کچھ کو بتا دیا کہ یا تم ڈائریکٹ ڈپازٹ کرا دو. وہ اتنا اچھا پروجیکٹ رہا کہ مجھے اب تقریباً آئے ہوئے وہاں سے 6-7-8 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک بچے وہاں سے بھیجتے ہیں. آج صبح ان میں سے کچھ 100, کچھ کسی نے 100 کنٹریبیوٹ کیے, کسی نے 200, کسی نے 500, کسی نے کم, کسی نے زیادہ. اب وہ تو ڈالرز میں کماتے ہیں, میں تو ڈالرز کی بات کر رہی ہوں, پاکستانی روپے والے پاکستانی روپے میں کر لیں. تو آج صبح مجھے 2 بچوں کی طرف سے $100 آئے, اور میں نے دونوں کو ٹرانسفر کیا اسلام آباد. ان کو میں نے کہا مجھے آن لائن رسید بھیجیں, اسی وقت انہوں نے آن لائن رسید بھیجی. آپ کی بات سے ثنا نے جو بات کی, مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہ میں اکیلی نہیں سوچ رہی, بہت سے لوگ نسلوں کی تعمیر پہ سوچنا چاہتے ہیں. ہمیں فکر ہے نا اپنے بچوں کی, تو پھر ہمیں ایسے ادارے قائم کرنے میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور صدقہ جاریہ بنانا چاہیے. آپ میں سے بھی جو کرنا چاہیں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ میسج گروپ میں شیئر کر دیں گے. آپ اس کے اندر اپنی ڈونیشنز ڈائریکٹ اس اکاؤنٹ میں وہاں بھجوائیں, اسلام آباد کے اکاؤنٹ میں, اور ڈائریکٹ وہاں سے رسید لیں. لیکن بھیجنے کے بعد اس ای میل پر یا اس پر رسید ضرور بھیجیے, اور ان کو کہیے کہ آپ کو رسید بھیجیں. ٹھیک ہے, کوئی سلسلے میں گائیڈنس چاہیے ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. یہ وہ پروجیکٹ ہے جو میرے دل کو بہت لگا ہوا ہے. میرے ساتھی نے بات کی, اللہ نے ان کے منہ سے کہلوا دیا, ورنہ شاید مجھے خیال بھی نہ آتا. سبحان اللہ. اس طرح اللہ تعالیٰ چراغ سے چراغ جلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ لوگ یاد دہانیاں کرا دیتے ہیں. چلیں جی, اور ساتھی نادیہ مشتاق, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نادیہ مشتاق اپنا مائک کھولیں. ممتاز السلام منتظر علیکم۔ آپ بات کریں. جی نا, وعلیکم السلام السلام. علیکم۔ میں 3 پوائنٹس بول سکتی ہوں، مجھے ایک پارا 1 پارا 2 میں سے بھی ایک ایک بولنا ہے۔ اچھا بول لیں, کہہ لیں. ہاں جی، وہ ایک تو یہ کہ پارا 1 میں سے مجھے ایک بات بہت ہی وہ مطلب زبردست یہ لگی تھی کہ ہم لوگ واقعی اولاد کی اپنی اولاد تک تو شاید دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ جو حضرت ابراہیم کی دعا بتاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ ہمیں نسلوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، تو وہ چیز بہت ہارڈ ٹچ ہوئی کہ ہم صرف اپنی اولاد تک نہیں، آگے ان کی اولاد اور یہ بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ تاکہ قیامت ہماری نسلیں دین پر قائم رہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کس نسل میں جا کے قیامت آنی ہے۔ تو اور اس وقت کے جو حالات ہونے ہیں، دجال کے بھی پتہ نہیں کس نے دجال کے فتنے دیکھنے ہیں۔ تو یہ مجھے بہت پسند آئی تھی بات کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ ایڈ کر لینا چاہیے کہ اپنی اولاد تک نہیں بلکہ آگے پوری نسل کی دعا کریں۔ اور پارا نمبر 2 میں سے مجھے وہ کل یہ بات بہت زبردست لگی کہ یہ جو حج وہ جو عمرے اور احرام کی بات انہوں نے کی کہ احرام پہن کے واقعی شاید لوگ کوئی بھی کبیرہ گناہ تو نہیں کرتا، اور لیکن یہ جو لڑائی جھگڑے والی بات تھی نا وہ بڑی صحیح بات تھی کہ بعض دفعہ میاں بیوی میں کوئی ہلکی پھلکی نوک جھوک بھی ہو ہی جاتی ہے، مطلب یہ نہیں کہ پراپر لڑائی بھی ہو، لیکن باقی اس وقت اتنا قابو ہونا چاہیے کیونکہ سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی گاڑی کی پارکنگ نہیں مل رہی، کوئی ہوٹل ملنے میں دیر ہو رہی ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، تو بڑا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو وہ مجھے بات بڑی صحیح لگی کہ واقعی بندہ اور کوئی گناہ نہیں کرتا، لیکن یہ والی بات بڑی زبردست تھی کہ انہوں نے کہا کہ احرام کی حالت میں تو آپ کو سب سے پہلے تو غصے پہ ہی قابو کرنا ہے نا، اور بہت اپنے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور آج کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ کیا صدقے کی بات یہ بھی جو آپ لوگ کر بھی رہے تھے کہ صدقے کو واقعی اس طریقے سے دینا چاہیے کہ صرف اللہ سے ہی آپ امید رکھیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ واقعی دے کے انسان بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے، جب بالکل ہی آگے سے کوئی رسپانس نہ ملتا تو کئی دفعہ انسان ہے نا تو شیطان تو بہکاتا ہی ہے، تو واقعی صدقہ اس طریقے سے کیا جائے کہ صدقہ جو ہے وہ بس اللہ کی خاطر جائے، کوئی آگے سے کسی کے رویے کی تو امید نہ ہو، کوئی کسی قسم کا اور احسان نہ جتایا جائے، وہی رویے کے ذریعے بھی اور الفاظ کے ذریعے بھی کوئی احسان نہ جتایا جائے، اور واقعی صدقہ دے کے بھی مطلب دوسروں کو بھی آپ نے بہت اچھا اس لیے دینی چاہیے کیونکہ بعض جزاک اللہ خیر نازیہ، آپ نے بہت اچھی طرح اپنا مفہوم بیان کر دیا. موٹیویشن دینی چاہیے، دیٹ از وائی میں نے بھی اسی لیے بتایا کہ چیز مجھے موٹیویٹ کی تو آپ لوگوں کو بھی ضرور کرے گی. دیکھیں آپ کے مسلسل مجھے میسیجز آ رہے ہیں، میں چیٹ میں دیکھ رہی ہوں کیا پوچھ رہے ہیں، ہم کہاں صدقہ کریں کیا کریں. ہم آپ کے ساتھ صدقے کی مختلف کیٹیگریز شیئر کر دیں گے جہاں الہدا میں آپ کر سکتے ہیں،
وہاں چاہے دے دیں، جہاں اور چاہے دے دیں، رسید ضرور لیں جہاں دیں۔ ایک اصول بنائیں، ایسے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ پکڑائیں، اسے کہ رسید دو۔ نمبر 2 یہ کہ ہم آپ کو کچھ ایسی بھی انشاءاللہ جگہیں بتا دیں گے جہاں اس وقت ہم جن پروجیکٹس پہ کام کریں، اگر آپ وہاں دینا چاہیے اور موسٹ ویلکم، یا اور جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ اور کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، اپنی قریبی برانچ پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ بھی دیں ان سے رسید ضرور لیں۔ بس یہ ایک اہم بات ہے جو کرنا چاہوں گی۔ لینے والے بھی اور دینے والے بھی، جو لے رہے ہیں وہ بھی یاد رکھیں انہوں نے رسید ضرور دینی ہے، کیونکہ اس میں شفافیت ہونا بہت ضروری ہے۔ ممتاز منتظر مختصر سا ایک پوائنٹ کی بات کر لیں آپ ممتاز، اس کے بعد قاسم آپ بات۔ بس میں یہ بولوں گی کہ جو صدقہ خیرات ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو وہ یہ بات مجھے بہت موٹیویٹ ہوئی میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، مطلب کسی انسان، ہم کسی کو دیتے ہیں تو انسان کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اچھی چیز اور عمدہ چیز دیکھنی چاہیے، اور خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں مجھے بہت اچھی لگیں۔ اور یہ الحمدللہ، بالکل اس کی اچھا مال دینا چاہیے۔ یاد رکھیں اس کے انسان اپنے عرش قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے بھی اس کو جگہ دے گا جو صدقہ انشاءاللہ کرنے والے، حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے۔ مدیحہ آپ کہیے۔ ہاں، ایک تو صدقے کا ہی مجھے کہنا تھا کہ میرے خیال میں مجھے یہ سمجھ میں آیا اگر چھپا کے ہی دیا جائے تو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، لیکن یہ کہ اگر مجھے زیادہ یہ اچھا لگا کہ میں چھپا کے ہی دوں، لیکن اعلانیہ بھی دے سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سب سے آخر میں جو اعلانیہ یہاں پر ایک بات ایڈ کرتے جو اعلانیہ اس وقت دے جب آپ کسی کو کوئی راہ دکھانا چاہیں، کوئی موٹیویٹ کرنا چاہیں، اس کو یاد دہانی کرانا چاہیں، ورنہ جی ہاں، کوشش کہ اپنے نفلی دوسرے لوگوں کو صدقات۔ موٹیویشن مل جاتی ہے اس سے۔ جی، اچھا، ایک اور چیز یہ مدیحہ اپنی بات مکمل کر لیں، ان کا مائک کھول دیں، وہ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ جی، سب سے آخر میں جو تھا کہ کافر جو ہوں گے اور جو کفر کی حالت میں مر جائیں گے تو قیامت کے دن اگر وہ اللہ سے کہیں گے کہ ہم پوری دنیا کے مطابق پورا بھی مال دے دیں، سونا دے دیں، تو اللہ وہ بھی ٹھکرا دے گا اس وقت۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے ان کے لیے، صحیح کافروں کے لیے جو بات، کفر کی حالت میں اللہ مر تعالیٰ جائیں گے۔ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ شہناز محمد آپ کہیے، شہناز کا مائک کھولیں۔ جی، شہناز محمد کہیے۔ جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ استاذہ نے جو آج پوائنٹ ایک بہت اہم بتایا کہ نظر جو ہے وہ 2 طرح کی ہے، ایک نظر معلق ہے، ایک نظر معین ہے، رائٹ، مطلق ہے، اور ایک اور نام میں بھول گئی ابھی، لیکن مطلق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بغیر کسی کنڈیشن کے اللہ کی راہ میں، یعنی نظر اپنی بغیر کسی کنڈیشن کے آپ کام کریں، نیکی کا کام کریں یا صدقہ کریں، اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی یا یہ صدقہ کروں گی یا یہ نفل پڑھوں گی، اس سے پہلے آپ اللہ کے لیے یعنی صدقہ کریں اور نفل پڑھیں، یعنی سجدہ کریں تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو اور اللہ کی نظر کرم ہو آپ پہ، بجائے اس کے کہ انسان یہ کہے کہ اگر اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں نفل پڑھوں گی یا میں یہ صدقہ کروں گی، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یعنی پہلے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کنڈیشنل ہم کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم کریں گے، تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے شناز، بہت اہم پوائنٹ ریز کیا۔ میں آپ کو جو الفاظ آپ جا رہی تھی ان کو وضاحت کر دوں۔ نظر مطلق ہے اور نظر معلق ہے، ٹھیک ہے، مطلق اور معلق۔ مطلق یعنی شرط کے بغیر، اور یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نظر مان لی جائے کہ میں اتنا یہ نفل پڑھوں گا یا عمرہ کروں گا یا اتنا صدقہ کروں گا، اور نظر معلق یہ کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں کروں گا۔ اس میں سے معلق ناپسندیدہ ہے، مطلق پسندیدہ ہے۔ ہم آپ کے ساتھ جو مائنڈ میپ شیئر کر رہے ہیں، جن کا لنک شیئر کر رہے ہیں، مجھے امید ہے آپ وہ ضرور دیکھتے ہوں گے۔ ان کے اندر جو ہے وہ اس کے حوالے سے مائنڈ میپ میں نوٹس بھی ہوتے ہیں اور اہم پوائنٹس جو ہے ان کو ریکیپ بھی کیا جاتا ہے، تو آپ ضرور ان کو دیکھیں۔ ریٹن فارم میں آپ کے پاس بہترین وہ چیزیں موجود ہیں۔ فاطمہ بلال آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ طاہرہ یاسمین آپ کہہ لیں پھر فاطمہ کہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میں طاہرہ بات کر رہی ہوں۔ بولیں۔ جی میں اس میں صورت آل عمران کی جو آیت 75 ہے، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس میں ہمیں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ اگر ہم کسی کو انڈیویجولی اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو ہم اسی کو ہی کہیں گے، نہ کہ اس کے سارے خاندان، قبیلے یا اس ذات کو مود الزام ٹھہرائیں۔
जिसने गलती की है उसी का नाम लिया जाए, उसी के ऐसा मुतालिक बात की जाए। जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त रहनुमाई है। जज़ाकल्लाह खैर। फातिमा आप कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? फातिमा बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ जी, सलाम। जैसे आज तीसरा पारा था तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग पहले पारे से अब तक अल्लाह पाक अपने जो मोजज़ात हैं वो बता रहे हैं। मोजज़ात का एक तसलसल जो है वो तीसरे पारे में हज़रत ईसा का हज़रत मरियम का जो एक वाक़या है उससे हमें पता लगता है। और इसमें जो एक सूद का भी बताया गया है कि सबसे जो सख्त वईद है वो सूद के बारे में अल्लाह पाक ने कहा है कि जी अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है जो लोग सूद जो है वो खाते हैं। और साथ सदका और खैरात करने की जो है वो बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है और जो है उसमें रियाकारी से बचने का कहा गया है। जज़ाकल्लाह और खैर। बस इतनी बात करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके इल्म अमल में बरकत करे। देखिए चाहते तो हम ये हैं बहुत सी बातें करें, लेकिन एक दिन फिर एक अलग सेशन रख लें 1 घंटे का और दिल खोल कर सारी बातें करें, क्योंकि इतने वक्त में तो इतनी ही बात की जा सकती है। जनाब आज के आपके लिए 2 होमवर्क्स हमने निकाले हैं और एक होमवर्क जो है वो ये है कि आज आपने जो कुछ सीखा इसे किसी के साथ शेयर कीजिए, और दूसरा ज़रा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा-सा होमवर्क कीजिए, और वो ये है कि जो आयत आपको बहुत आज के पारे में से अच्छी लगी हो, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए जी। जो आपको आज के पारे में से आयत बहुत अच्छी लगी हो, उसकी अरबिक को लिखिए और उसका तर्जुमा भी लिखिए। ठीक है, ये होमवर्क हम आपके साथ ग्रुप में डाल देंगे। मेरा ख्याल है इस वक्त शायद शेयर नहीं हो रहा सामने स्क्रीन पे। आयत जो अच्छी लगी हो आज के पारे में से उसको उसकी अरबिक लिखिए, उसका तर्जुमा लिख लिए, उसका आप सूरत और आयत नंबर लिखिए, अपने पास हाथ से लिखिए और कल शेयर कीजिए कि क्या पसंद आया आपको। यहीं तक आज बात करते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तीसरे जुज़ से गुजरे और अब हमारा टाइम है क्विज पोल्स का। तो तैयार हो जाइए जनाब, अपने गैजेट्स उठा लीजिए अपने हाथों में और मेरे साथ शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन्स पर मौजूद है। कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत डैश है। आपके 3 ऑप्शंस हैं, आयत नूर, आयत दैन या फिर आयतुल कुर्सी। सवाल नंबर 2 को देखिए, किसी को कुछ देकर एहसान जताना डैश। ऑप्शंस हैं, जायज़ है या फिर कबीरा गुनाह है या फिर ज़रूरी है ताकि दूसरे को याद रहे। सवाल नंबर 3 को देखिए, इसको आपने इसमें हदीस मुकम्मल करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डैश, माँ बाप का नाफरमान और आदि शराबी जन्नत में नहीं जाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं, एहसान जताने वाला या फिर दूसरों को ना देने वाला। सवाल नंबर 4 को देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई सूद खाने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूद लिखने वाले पर और सूदी लेन देन के गवाहों पर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सब डैश। ऑप्शंस हैं, अपना माल कम कर रहे हैं या फिर गुनाह में बराबर हैं। सवाल नंबर 5 को देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने कर्जदार को मोहलत दी या कर्ज मुआफ कर दिया तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन, ऑप्शंस हैं, हिसाब से बरी कर देगा, अपना साया अता फरमाएगा। दोनों में से एक का आपने इंतखाब करना है और आगे बढ़ना है। सवाल नंबर 6 को देखिए, कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत का नाम डैश है, आयत दैन, आयत नूर या फिर आयतुल कुर्सी। सवाल नंबर 7 को देखिए, डैश के वसीले से दुआ करनी चाहिए। ऑप्शंस हैं, फौतशुदा बुजुर्गान, नेक आमाल या फिर सहाबा कराम। सवाल नंबर 8 को देखिए, अगर कोई शख्स सदका में डैश चीज देगा तो वो अल्लाह के पास कबूल ना होगी। आपके ऑप्शंस हैं, छोटी या फिर रद्दी। सवाल नंबर 9 को देखिए,
آیت الکرسی میں توحید کے ڈیش دلائل ہیں، آپشنز ہیں 12 یا پھر 15۔ اور آج کا آخری سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشان کن معاملہ آ پڑتا تو یہ دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے ڈیش۔ آپشنز ہیں فریاد کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یا پھر شیطان سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو تھوڑا سا دعا پر آپ نے غور کرنا ہے، اس کے الفاظ کو دیکھنا ہے اور رائٹ آپشن جو ہے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارے 10 کویسچنز جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج آپ سب بہت جلدی جلدی جو ہیں ان کوئز پولس کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اللہم بارک۔ اور بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ چیٹ میں منشن کریں کہ انہوں نے کر بھی لیا ہے، الحمدللہ۔ جی، اور جن ساتھیوں کو نظر نہیں آ رہا ان کا شکوہ دور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو نظر نہ آئے تو کرنے کا کام یہ ہے کہ نیچے موبائل میں جہاں آپ کے بہت سارے آپشنز آ رہے ہیں نا، اس میں سے رائٹ پر اسکرال کر کے مور پہ کلک کیجئے، اور مور پہ کلک کرنے کے بعد polls/quizzes لکھا ہوگا، اس پر آپ کلک کیجئے تو سوالات آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور پھر یہ کہ آپ انشاءاللہ اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور اس ایکٹیویٹی میں ہمارے ساتھ حصہ لے سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ 70+ % ساتھی جو ہیں اس کو اٹیمپٹ کر چکے ہیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں ریزلٹس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ریزلٹس کیا رہے۔ جی، پہلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اور الحمدللہ اس کا درست جواب 97% ساتھیوں نے صحیح دیا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ کسی کو کچھ دے کر احسان جتانا کبیرہ گناہ ہے، اس کا بھی درست جواب الحمدللہ 97% ساتھیوں نے دیا۔ سوال نمبر 3 میں آپ کو حدیث مکمل کرنی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے، اس کا درست جواب بھی 97% ساتھیوں نے صحیح دیا۔ اور آپ میں سے کوئی ساتھی چیٹ میں بھی پوچھ رہا تھا تو آئی ایم شیور آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا۔ اب سوال نمبر 4 کو دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود لین دین کے گواہوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ بھی الحمدللہ 97% ساتھیوں نے درست دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 5 کو دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے قرضدار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا، اس کا درست جواب الحمدللہ 92% ساتھیوں نے صحیح دیا۔ 8% ساتھی جو ہیں انہوں نے دوسرا آپشن انتخاب کیا تو اپنے پاس اس کو درست کر لیں۔ سوال نمبر 6 کو دیکھیے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کا نام آیت دین ہے، اور اس کا درست جواب 74% ساتھیوں نے صحیح دیا۔ میرا خیال تھا کہ آپ آیت الکرسی اور اس میں کنفیوز کریں گے، لیکن آپ نے جو ہے وہ تینوں کو ہی سلیکٹ کیا، تو اس کو اپنے پاس رجسٹر کر لیجئے کہ سب سے بڑی جو آیت ہے وہ آیت دین ہے۔ سوال نمبر 7 کو دیکھیے کہ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، اور اس کا درست جواب الحمدللہ 94% ساتھیوں نے صحیح دیا۔ سوال نمبر 8 ہے جناب کہ اگر کوئی شخص صدقہ میں ردی چیز دے گا تو وہ اللہ کے پاس قبول نہ ہوگی، اس کا درست جواب بھی الحمدللہ 97% ساتھیوں نے صحیح دیا۔ سیکنڈ لاسٹ کوسچن کو دیکھتے ہیں۔ آیت الکرسی میں توحید کے 12 دلائل ہیں، اس کا درست جواب 79% ساتھیوں نے صحیح دیا۔ کوئی بات نہیں، یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیجئے جہاں آپ نوٹس بنا رہے تھے کہ آیت الکرسی میں توحید کے 12 دلائل ہیں۔ آخری سوال کو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشان کن معاملہ آ پڑتا تو یہ دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے تیرے رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں، اس کا جواب 91% ساتھیوں نے صحیح دیا۔ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا وقت نکالیے، اس دعا کو یاد کیجئے، مجھے پوری امید ہے آپ سب پڑھتے بھی ہوں گے، نہیں پڑھتے تو کہیں لکھ لگائیے کہ اب جب کوئی پریشانی آئے تو انشاءاللہ میں نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، اور یہ کہ اس کا ترجمہ بھی یاد کریں
دعا کی جو تاثیر ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں آج کے سیشن کو اور دعا کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی کل اسی ٹائم 2:30 پاکستان ٹائم کے مطابق۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔